अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एस10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैर आफियत के साथ हैं और एक प्यारा सा दिन जो है उसका आगाज़ हो गया और आज जुम्मतुल मुबारक है। आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और अपनी दुआओं में मुझे भी बिल्कुल याद रखिएगा। अच्छा, कुछ दिन होता है ना यार, जब बंदा आता है और सोच रहा था यार मैं क्या बोलूं क्या कहूं। आज यही हाल कुछ मेरा भी है। आज मेरा जो है माइंड थोड़ा आउट हो गया जब मुझे कहा कि आयशा आज हम जो बात करने वाले हैं वो फ़ख्र और गरूर पर करने वाले हैं। तो मैंने सोचा यार मुझे भी कुछ चीज़ों पर प्राउड है। यही है कि यार मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट जो है गर्ल, या कहते कोई भी गर्ल, तो हाँ यार गर्ल कहने में भी बड़ी खुशी हो जाती है। कुड़ी जो है यहाँ टीवी पे नज़र आती है तो मुझे इससे प्राउड होना चाहिए। अच्छा, प्राउड हम किस बात पे करते हैं कि क्या हम किसी चीज़ में किसी काम में प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं तो इस पर हमें प्राउड करना चाहिए, या हमारे पास जो कुछ है यानी लग्जरी स्टेटस क्या उस पर प्राउड करना चाहिए। आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं कि जो कुछ है क्या हमें उस पर प्राउड करना है या मतलब अपनी काबिलियत पे प्राउड करना चाहिए। काबिलियत इतनी काबिल भी नहीं यार, मैं तो ये कहती हूँ। इसको ये चीज़ें भी शायद अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। मेरी अल्लाह ताला की ज़ात है जो मुकम्मल है और काबिलियत भी नहीं, मैं समझती हूँ मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत सारी गलतियां करती हूँ, चाहे मैं अपने काम के हवाले से बात करूँ, चाहे मैं अपनी ज़िंदगी के हवाले से बात करूँ। तो ऐसा ही होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है गलत कर रहे होते हैं, फिर भी हम कहते हैं मैं बड़ा काबिल है, मैं बड़ा काबिल। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, मुकम्मल समझते हैं और ये जो कंपैरिजन है दूसरों के साथ करते रहते हैं यार कि यार उसमें तो ये कमी है, फलां है। अच्छा, अपनी कमियां कभी नज़र ही नहीं आती है ना। मज़े की बात है, नज़र नहीं आती, इसलिए हम अपने आप को परफेक्ट समझ रहे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो है या मुझ में बहुत सारी कमियां हैं और इन कमियों को अभी भी दूर करने की ज़रूरत है। वक्त लगता है लेकिन आप फिर भी परफेक्ट नहीं बन सकते, ये मैं बता दूं। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है और ठीक है, सीखने सिखाने का जो अमल है ये चलता रहता है और पूरी ज़िंदगी इंसान सीखता है अपने माहौल से, अपने हालात से, लोगों से। लोग भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो किस चीज़ पर हम प्राउड करते हैं, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। किस चीज़ से हम फ़ख्र करते हैं। एक तो हम चाह रहे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स हम पर फ़ख्र करें हमारे काम की वजह से यार, और या हम प्रोमिनेंट हैं बहन भाइयों में तो इस चीज़ पर फ़ख्र करें और करते भी हैं और कहते भी हैं पेरेंट्स कि हमें प्राउड है, हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं या कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं। तो आज इस पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वाजिद रज़ा हैं। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। मैं हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और जुम्मा मुबारक एक तो तमाम ऑडियंस को, जो लोग हमें देख रहे हैं उनको। और बात आपने शुरू की गरूर और तकब्बुर से, तो शायद मैं जो ये इस चीज़ को समझता हूँ कि एक ज़ात जो मुकम्मल है ना, ये सिर्फ अल्लाह ताला के ज़ात, ये सिर्फ जो है ना वो सिर्फ उसी के लिए है। बिल्कुल। और उसके अलावा जो भी तमाम मखलूक़ात हैं उनको ये शायद ये तमाम की तमाम चीज़ें गरूर तकब्बुर जो है ना वो ज़ेब नहीं देता। हाँ, हम लोग इन तमाम चीज़ों को सोसाइटी के अंदर पोर्ट्रे किस तरीके से करते हैं, हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं और हम लोग भी या हमसे पहले के लोग भी जो यहाँ पे मौजूद थे वो इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से प्रेजेंट और प्रिटेंड करते हैं, तो इस पे हम लोग जो है वो बात करने जा रहे हैं। अच्छा, अभी हमने स्टार्ट नहीं लिया था और मैंने इतनी सारी बातें पूछ ली। ये है घुट्टी में होगा, क्या होगा, इसकी क्या रीज़न होगी। आदत होगी ना सवाल करने की। और अच्छा है जब आप दूसरों से सवाल करते हो तो बहुत कुछ आपको भी पता चल रहा होता है। मैं वही बताती हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे भी अभी सीखना है, जानना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे लिए नई होती हैं। अच्छा, ये चीज़ कहाँ से आती है? पहले तो ये बात है, इसको हम नेगेटिव वे में लेते हैं यार ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे मजहब ने कहा ना कि गरूर तकब्बुर जो है मना किया गया। ठीक, जब हमारे मजहब ने मना कर दिया तो इसका मतलब ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये एक्ट जो है जो हम कर रहे हैं या जिस बंदे में ये चीज़ पाई जाती है, गर्दन जिसको कहते हैं अकड़ी हुई है सरिया है, पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ कहा जाता है यार। तो ये चीज़ें हमारे मजहब ने कही, इसीलिए हमें पता चला कि ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है। देखिए, ये चीज़ें स्टार्ट ही इब्लीस से हुई
ٹھیک ہے، کہ جب اس کو یہ کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرنا ہے تو پہلی جو چیز اس کے ذہن میں آئی وہ یہی آئی ہوگی اس ٹائم کہ جی میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. تکبر. ٹھیک ہے، وہ تکبر بیسیکلی وہاں سے سٹارٹ ہوا. اسی لیے جو اسلام کے اندر بھی اس کی مکمل طور پہ ممانعت ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ جو ہے وہ تکبر کو کنسیڈر ہی نیگیٹو ٹرم میں اس طریقے سے کرتے ہیں. پھر یہ چیز اس ٹائم ہماری جو ہے نا وہ خصلت بنتی ہے، ہماری صفت بنتی ہے کہ جب ہم لوگ یہ فیل کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہم مکمل ہیں. ٹھیک ہے، جب میں یہ فیل کروں گا نا کہ یار بس یہ چیز اب میرے اوپر آ کے ختم ہو جاتی ہے، ایجوکیشن میرے اوپر آ کے ختم ہو جاتی ہے، عقل و شعور میرے اوپر آ کر ختم ہو جاتا ہے اور مجھ سے زیادہ کسی کے پاس یہ چیز نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پہ ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کے تمام چیزوں کو جب وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں پھر تکبر بھی ہے، اس میں غرور بھی ہے اور یہ تمام چیزیں. ٹھیک ہے. اگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بچپن سے شاید کہیں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ تم دوسرے بچوں سے منفرد ہو، اگر نہیں بھی ہو تو تم کو بننا ہے. یہ ریزن ہے. بچوں کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں نا کہ ان کو باقی لوگوں سے مختلف کرنا، اب یہ چیز آتی ہے کہ ہم ان کی جو پرورش کر رہے ہیں اور ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں، ان کی جو ایک پرسنالٹی کو جو ہم لوگوں نے بنانا ہے وہ کس طریقے سے ہم لوگ بنا رہے ہیں، انکار اقرار چیزوں کے حوالے سے. یا اب جا کے ہم لوگوں کو یہ چیز کسی حد تک انڈرسٹینڈ ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے اس ریٹ ریس میں سے باہر نکل کے چیزوں کو جو وہ آبزرو کرنا ہے کہ بچوں کو بجائے ہم لوگ زندگی کی اس دوڑ کے اندر مقابلے سے نکالنا ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب بچے مقابلے پر آئیں گے اور ہم لوگ بچوں کو پروموٹ کر رہے ہوں گے کہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ چیزیں بچوں کے لیے بھی جو وہ ظاہری بات ہے. کیونکہ دیکھیں بچہ مقابلہ پھر گھر سے ہی شروع کرتا ہے نا کہ جی وہ مقابلہ کیا ہو رہا ہے، جی وہ بھائی کو اس طریقے سے کر دیا، بہن کو اس طریقے سے کر دیا. یہ چیزیں یعنی کہ شروع سے ہم لوگ اپنے بچوں کے ذہن میں ڈال رہے ہوتے ہیں. وہی بات ہے کہ اس کا سٹارٹ اپ کہاں سے ہوتا ہے. جب ہم غرور کی بات کرتے ہیں، تکبر کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا مغرور ہے، پتہ نہیں اس کو کس چیز پر اپنے فخر ہے، اسٹیٹس پہ فخر ہے، اپنی جاب پر ہے، اپنا کوئی بھی عہدہ ہے کچھ، اگر یہ چیزیں دی گئی ہیں تو یہ آزمائش کے لیے دی گئی ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ چیزیں آپ کو عطا کی ہیں تو یہ آپ کی آزمائش ہے. اب آپ نے اس میں سے پورا اترنا ہے کہ آپ کو عہدہ بھی ملا ہے، آپ کو رتبہ بھی ملا ہے، آپ کے پاس اسٹیٹس بھی ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اتنے ہمبل ہیں، انسان کو انسان سمجھتے ہیں. بات تو یہ ہے نا، یہ عاجزی جو ہے نا وہ دیٹ از مچ مور امپورٹنٹ کہ ہم لوگ جو ہے وہ ان کو کس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. کہ اگر آپ کے پاس یہ تمام چیزیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی ہیں تو اب اس کے بعد وہ بالکل آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ اب یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے کہ اب ہمارا جو ہے نا وہ اصل امتحان اب شروع ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ ارشاد فرمایا مفہوم ہے آیت کا کہ اس کے اندر 2 سے 3 چیزیں ہیں. چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد، آپ کو مال، آپ کو یہ تمام فیسلٹیز دیں گے اور ان سے پھر اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش لیں گے. ٹھیک ہے کہ وہ آزمائش بھی پھر ہمارے پاس یہیں سے آنی. بالکل. اب ان چیزوں کو ہم لوگ کس طریقے سے لے کر چلتے ہیں، کتنی آپ کے اندر عاجزی ہے، آپ لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں، انسانوں کو انسان سمجھتے ہیں. یہ ہمارے بات کرنے سے ایسا ہوگا نہیں. اچھا میں یہ پہلے سٹارٹ آتے میں نے کہا یار ہم اس پہ بول تو رہے ہیں، ہم میں سے کبھی ہمیں بھی ایسا کوئی وقت آیا ہوگا، کوئی ٹائم آیا ہوگا شاید ہمیں بھی یہ، کیونکہ یہ چیزیں گھٹنے میں ہوتی ہیں یا نیچر میں جو چیز ہوتی ہے تو کبھی زیادہ ہوتی ہیں کبھی کم ہوتی ہیں. جب کسی کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنا جو اس کا پراؤڈ ہے وہ نظر آتا ہے موقع ملنے کی بات. جب وہ موقع نہیں ملتا ہے نا تو پھر آپ دبے دبے رہتے ہیں، سہمے نظر آتے ہیں. تو میں یہ صحیح کہہ رہی ہوں، اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے گیسٹ آ چکے ہیں اور تھوڑا لیٹ بھی آئے ہیں ماشاءاللہ، لیکن کیونکہ بہت بزی شخصیت ہیں اور بہت ہی ہارڈ ورکنگ پرسنالٹی ہیں. کل بھی جو ہے ان کی کچھ معاہدے ہو رہے تھے، بہت سارے کام ہو رہے تھے. یار ابھی ملواؤں گی ان پرسنالٹی سے، یقیناً آپ بھی ان کے کام دیکھیں گے، ان کے ورک کے بارے میں بلکہ جانیں گے. یقیناً آپ بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. اس چیز پر کہتے ہیں نا پراؤڈ کیا جائے. جو لوگ کام کرتے ہیں اور عوام کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان پر کہتے ہیں پراؤڈ کرنا ضروری بنتا ہے. اور ایسے ہی ہمارا فخر ہمارے ساتھ ہے، ہمارے
ہمارے ساتھ ہیں سردار تنویر الیاس خان صاحب، جو کہ معاون ہیں خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب کے اور سابق صوبائی وزیر ہیں، چیئرمین ہیں پنجاب سرمایہ کاری بورڈ کے۔ ویلکم، خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ۔ اچھا، یہ ہے لوگ ہمارا پراؤڈ، بہت شکریہ ماشاءاللہ، اتنے سارے کام، سیاست، پھر عوامی خدمت، پھر بزنس کے حال سے، یار کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ ذرا یہ تو بتائیں مجھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل بلیسنگ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت اور توفیق دی ہے کہ یہ چیزیں ہم کر سکیں۔ اور میں یوں کہا کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی کے پاس گنجائش بھی ہوتی ہے، ٹائم کے اعتبار سے، ٹیلنٹ کے اعتبار سے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جو اس کی ڈومین ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرے۔ بالکل، نو ڈاؤٹ۔ وہ اس کی جو اپنی ڈومین جب بڑھتی ہوئی آپ کی قومی لیول پہ، ملکی لیول پہ جاتی ہے، اس میں بھی کرنا چاہیے۔ اور عام بھی ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی ایک ڈومین بنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا دنیا کا نظام ایسے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی اس ٹائم کو ضائع کر لیتا ہے یا اس ٹائم کو یوٹیلائز کرتا ہے۔ بالکل، جو لوگ یوٹیلائز کرتے ہیں اس سے نہ صرف آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، بالکل، کئی ہزار کئی لاکھوں لوگوں کا بھلا ہوتا ہے۔ تو حدیث قدسی کے الفاظ بھی، چونکہ جب میں آپ کے پروگرام میں انٹر ہو رہا تھا تو اس کا بھی پروگرام کا فارمیٹ بھی آج دی ان کی ساری، اور اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کو دیا اور انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو حدیث قدسی کے الفاظ ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، بے شک، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اس میں میرا یہ خیال ہے کہ اپنے لیے تو چلے دوسرے لوگ بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب آپ اٹھ کے کسی کے لیے کرتے ہیں تو جو آپ کو روحانی سیٹسفیکشن ملتی ہے، جس سے آپ مطمئن ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہم بھی اس کی قبولیت بہت زیادہ ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ میں اس پہ مطمئن رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ہمت کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں، بالکل، بالکل، لیکن اس کی توفیق اور ہمت کے بعد جب آپ کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اسی طرح ہزاروں لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو اندر جو ہے وہ سیٹسفائی ہوتا ہے، آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ بہت سارے ورک کر رہے ہیں، بہت سارے عہدے ملے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں، تو کبھی آیا کہ یار میں بہت یونیک کچھ کر رہا ہوں یا نہیں، کہ یار اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، عطا کی بات آج کر رہے تھے ہم اسٹیٹس کے بارے میں، کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اگر نہیں ملتی تو پھر ہم ہمبل ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، دبے ہوئے رہتے ہیں، نہیں یہ کہتے ہیں جھکے ہوئے رہتے ہیں جس کو کہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں ملتی جاتی ہیں تو پتہ نہیں ہم لوگ کہتے ہیں نا بھول جاتے ہیں کہ یہ ساری عطا اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو کیا کہیں گے اپنے پورے زندگی کے ایکسپیرینس جو آپ نے کیے، کچھ شیئر کریں ہم سے آج۔ دیکھیے، اس کو جو عاجزی ہے یا ہمبلنس ہے، یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی زوراور ہوتا ہے، جب طاقتور ہوتا ہے، اس کو جب اپنے سے بڑے طاقتور سے سابقہ پڑتا ہے تو وہ بھی وہاں پہ ہمبل ہو جاتا ہے۔ بالکل، لیکن جب وہ کمزور کو یا اپنے سے ویک آدمی کو دیکھے گا، اس کو بھی شدید غصہ آئے گا۔ ایک وہ آپ کی جو سادگی اور عاجزی ہے کہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اگر سپوز کریں تو اس میں یہ ہمیں ضرور یہ مطلب مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی مکاری کا پہلو نہ ہو، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی ہم دکھاوے کی اگر کوئی ایسی حرکت کریں، اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا حضرت عمر کے دور میں ان کو ایک آدمی ایسا چلتا ہوا نظر آیا کہ جو بہت جھکا ہوا تھا اور جو مطلب لگ رہا تھا کہ اس کو شاید کوئی پرابلم ہے۔ انہوں نے جب اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ آپ اتنے جھکے ہوئے کیوں چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں عاجزی کر رہا ہوں۔ زبردست۔ اس پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یہ عاجزی نہیں ہے، عاجزی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ جھک کر یہ اس طرح آپ لوگوں کو اگر دکھائیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کی باڈی کی ساخت کیا بنائی ہے، کس طرح کا ہے، لیکن یہ جو بنیادی طور پہ زمین کے اوپر اترانا، غرور کرنا یا گمنڈ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور انسان کو زیب بھی نہیں دیتا، چونکہ انسان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو اپنی کم مائیگی کا ہمیشہ احساس رکھنا چاہیے اور اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ اس دنیا کے اوپر کہتے ہیں کہ جب انسان اتراتا ہے، غرور کرتا ہے، گمنڈ کرتا ہے، تو اس پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے یہ عرش سے آواز آتی ہے کہ کیا تو اس زمین کو پھاڑ دے گا یا تو اس زمین کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ تو جب وہ اس زمین کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، تو میرا خیال ہے اس کو گمنڈ کرنے کا بھی کوئی اختیار نہیں۔ ٹھیک ہے، واہ جی، زبردست، باتیں بھی خوبصورت ہیں اور کام بھی ماشاءاللہ ان کے خوبصورت ہیں۔ چیمبر آف کامرس کے ساتھ کل معاہدہ کیا، کیا معاہدہ تھا، کیا کچھ اس حوالے سے ہمیں بھی بتائیے۔ ہم نے کوئی 1.5 سال پہلے یہاں سے ہمارے بورڈ ممبر ہیں پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اندر شیخ احسن رشید، انہوں نے ایک ہم سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم پنجاب بورڈ کی برانچ اور ہیلپ ڈیسک قائم کریں ملتان میں۔
اس وقت کے جو ملتان چیمبر کے پریزیڈنٹ تھے اور پھر یہاں سے ہمارے کولیگ ہیں جلال الدین رومی صاحب، وہ بھی بڑے نون بزنس مین ہیں، انہوں نے اس آئیڈیا کو سیکنڈ کیا تھا تو میں نے اس کی اپروول دے دی تھی. ٹھیک ہے. تو بیچ میں یہ ہوا کہ جب کورونا کی وجہ سے یہ چونکہ SOPs اور اس وجہ سے یہ چونکہ پینڈنگ چلا آ رہا تھا، تو جس طرح گورنمنٹ آف پنجاب نے ساؤتھ کے اندر سیکریٹریٹ قائم کیا ہے، اور اس سیکریٹریٹ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہماری 7 کے قریب منسٹریز اور 12 کے قریب جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹس قائم ہو چکے ہیں. اسی طرح کچھ منسٹریز کے آفیسز ہم نے باولپور میں کھولے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب بورڈ کی جو ہم نے ہیلپ ڈیسک ہم نے قائم کیا ملتان چیمبر میں، یہ انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں یہ مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ 50% یا فل فلیج آفس بھی بن سکتا ہے، جس طرح باقی ہم سیکریٹریٹ قائم کر رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ اس کی طرف ایک سنگ میل ہے، اس کی ایک بنیاد ہے. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب ہمیں ایک وائبرنٹ ساؤتھ پنجاب نظر آئے، ترقی کرتا ہوا ساؤتھ پنجاب نظر آئے. اور میں آج سے یہ آپ کو جو میرے الفاظ انشاءاللہ یہاں ریکارڈڈ رہیں گے کہ 8-10 سالوں میں آپ کو ساؤتھ پنجاب بدلا ہوا پنجاب نظر آئے گا. انشاءاللہ پنجاب کے کسی بھی دوسرے ترقی یافتہ ایریے کے برابر ساؤتھ پنجاب ہوگا. ماضی میں بہت بری طرح نگلیکٹ ہوا، لیکن سردار عثمان بزدار صاحب، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق اور ان کی ڈائریکشن کے مطابق اس کی چیز کے اوپر ہم کمیٹڈ ہیں. اور پنجاب گورنمنٹ پوری کوشش یہ کر رہی ہے کہ ساؤتھ پنجاب کو کیسے آگے لایا جائے. انشاءاللہ یہ فیوچر میں صبح بنے گا، لیکن اس وقت جو گورنمنٹ کی کمٹمنٹ تھی حالات کے مطابق ہم نے سیکریٹریٹ قائم کر لی ہے تاکہ لوگوں کو، اس ایریے کے لوگوں کو اپنے کاموں کے لیے لاہور نہ آنا پڑے یا نارتھ کی طرف نہ آنا پڑے. انشاءاللہ ان کو جو ان کے معاملات ہیں وہ یہیں پہ حل ہوں گے، جو ان کا بجٹ ہے وہ یہیں پہ خرچ ہوگا. اور ماضی میں آپ نے دیکھا کہ بجٹ بھی ہم مکمل خرچ نہیں کر پاتے تھے. اگر ایلوکیشن آف فنڈز ہوتی تھی تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ پنجاب میں جو اسپیشلی ساؤتھ پنجاب کی کنٹریبیوشن ہماری بہت زیادہ ہے. اسپیشلی ایگریکلچر کے اندر ساؤتھ پنجاب کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ 75% کے قریب ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ انڈسٹریل اسٹیبلش کی جائے، کیونکہ جتنی آپ کی ایگری پروڈیوس ہے، جب تک کہ آپ کی انڈسٹری نہیں ہوگی، آپ کے پراپر ایکسپورٹ زون نہیں بنیں گے، اسپیشل فیسیلیٹیشن ڈیسک نہیں بنیں گے، تو اس کی وہ ریوارڈ اور وہ پرائز اور وہ ویلیو ہم نہیں لے سکتے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم وہ کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا، بات کرتے ہیں بزنس مین کے حوالے سے اور بزنس کے حوالے سے، اور جو کووڈ کی وجہ سے لوگوں کے بزنس تباہ ہوئے، اور اب جو ہے وہ جو رونا ہے، جو سب روتے ہیں، میں کہتی ہوں عوام ہے، میں ہوں، کہ بجلی کے جو بل ہیں اس میں اضافہ ہو گیا، بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو گیا، اس کے علاوہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. تو اس سے بزنس بھی تو افیکٹ ہوئے نا، لازمی بات ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، جو میں اکثر یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ کورونا نے ساری دنیا کی معیشتوں کو ہٹ کیا، اور ہماری معیشت بھی کوئی مضبوط معیشت نہیں تھی، اور اس کو بھی کوئی ایکسیپشن نہیں تھی کہ وہ اثر انداز اس پہ نہ ہوتا. ہمیں بھی اس کے بہت اثرات پڑے، لیکن الحمدللہ جو پرائم منسٹر پاکستان کے جو وائز ڈیسیجن تھے، دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہت پریشر تھا، اپوزیشن کی تنقید بھی تھی کہ جی یہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کرتے. اور آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر جب کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا گیا اور آل آف سڈن کیا گیا، اس کے نتیجہ میں کیا ہوا کہ لوگوں کو کئی ہزار میل پیدل طے کرنے پڑے، اور ان کے لیے وسائل، لاجسٹک، جو ڈے ٹو ڈے لائف کی بیسک نیسیسٹیز اور ضروریات تھی وہ نہیں مل پا رہی تھی. ایک تو ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا. آپ نے دیکھا کہ جو سوشل گیدرنگ کے ایریاز تھے، ویڈنگز تھی، اسکول، کالجز، یونیورسٹی یا اور کوئی ایسی جگہ جہاں پہ کوئی سوشل ایونٹ ہو سکتا ہے، تو ہم نے ان کو لاک ڈاؤن کیا. ٹھیک ہے. اور یہ لاک ڈاؤن بڑے شارٹ پیریڈ کے لیے ہوا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولا، سیمنٹ انڈسٹری کو کھولا، اسٹیل انڈسٹری کو کھولا. نہ صرف کھولا بلکہ گورنمنٹ نے ان کے لیے بڑا اسپیشل جو پاکستان کی ہسٹری میں کنسٹرکشن کو صنعت کا درجہ بھی دیا، اور ایک بڑا ٹریمینڈس پیکج لے کے آیا. اچھا، بزنس مین کے ایک ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت کہا تھا کہ بجلی کے بل جو ہے 3 مہینے کا ریلیف دیا جائے گا، پھر اکٹھے بل بھیج دیے گئے، تو یہ بھی تو مشکل تھا، بزنس چلے نہیں اور پھر اچانک 3 مہینوں کے جو ہے اکٹھے بل بھیج دیے گئے. اس میں یہ تھا کہ دیکھیں، ایک تو بجلی کے بلوں کے حوالے سے آپ کے پہلے والے سوال سے ریلیٹڈ دیکھیں، اس کورونا کے بعد گورنمنٹ نے جو یوٹیلیٹیز بل ہیں انڈسٹری سے ریلیٹڈ ان کو 50% کر لیا. یعنی اگر پہلے 100 روپے بل آتا تھا تو ابھی 50 آئے گا. تو انڈسٹری جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس وقت بہت فنکشن کر رہی ہے، ان کے پاس ماشاءاللہ آرڈرز بھی بہت اچھے ہیں. تو اس وقت آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس کی جو ایک بڑی وجہ، جو اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو گنوایا جا سکتا ہے، بٹ ون آف دیم جو ہے وہ بیسکلی یوٹیلیٹیز کا کٹ ڈاؤن ہے، اور اس سے دوسری انڈسٹری کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. جو عام آدمی کو جو بلوں کے حوالے سے گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جی آپ کے 3 مہینے کے بل اور وہ اکٹھے آ گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیسکلی بلنگ جنریٹ ہوتی ہے سافٹ ویئر بیس. ٹھیک ہے. اس سافٹ ویئر بیس کی وجہ سے وہ بل اکٹھے آ گئے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو فیڈرل فائنانس ایڈوائزر ہیں حفیظ شیخ صاحب، انہوں نے فوری طور پہ یہ کہا کہ
کہ آپ کے اگر بل آ گئے تو آپ ان کو چینج کرا لیں. ٹھیک. ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ہم اس کو چینج کرا لیں, تو لوگوں کو ہم نے ریلیف دیا کہ وہ چینج ہو جائے اور وہ لوگوں کو چینج کر کے دیے گئے بل. ٹھیک ہے, اس سے مزید بات کرتے ہیں. ناظرین, ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور واجد بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے گپ شپ ہو رہی تھی اور فخر اور غرور پہ بات ہو رہی. اچھا, یہ پتہ نہیں مجھے بتاتے ہوئے نا تھوڑا سا فخر اور پراؤڈ میرے اندر بھی آ جاتا ہے. یار یہ کیا چکر ہے, یہ ہر بندے میں تھوڑا سا ہوتا ہے. چلو گھٹے میں نہیں ہے, منع ہے ہمارے مذہب میں, لیکن تھوڑا سا ہم لوگ کرتے ہیں. یار میرا ایک دن اچھا گزر جائے تو مجھے اس پر بہت فخر ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے یہ دن بہت اچھا گزرا, پروگرام اچھا ہو جائے تو اس پہ بھی فخر کرتی ہوں میں کہ اللہ کا شکر ہے آج کا دن تو بہت اچھا, آج کی گیسٹ بہت مزے کی. یعنی کچھ چیزوں پر ہوتا ہے تو واقعی یہ تھوڑا بہت فخر کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. دیکھیں یہ عنصر نا ہمارے خمیر میں بھی موجود ہے. ہاں, کہ ہاں اتنا سا آپ کر سکتے ہیں, لیکن چیز یہ ہے کہ آپ جو فخر کر رہے ہیں اگر آپ اس کو چیزوں کو پازیٹیو لے رہے ہیں نا, تو وہ ابھی ہم لوگ جیسے بات کرتے ہیں کہ وہ چیز آپ کو انکریج کرے گی کہ اچھا یار نیکسٹ ٹائم مجھے نا اس سے ذرا بہتر کر کے آگے آنا, ہاں اس سے زیادہ بہتر کر کے. ہاں, اس کے بعد جو اگلی چیز ہے, دیکھیں اوکے آپ نے بہت اچھا پرفارم کر لیا, اگلی جو سے دو چیزیں, ایک ہے جی شکر آپ نے ادا کرنا, دوسرا آپ کی عاجزی ہے. کہ اگر اف یو آر ہمبل, ٹھیک ہے, اور آپ چیزوں کو بہت اچھے انداز میں پازیٹیو لے کر چل رہے ہیں, تو آپ سائیکولوجیکلی بھی جو ہے نا وہ کسی حد تک چیزوں کے معاملے میں بڑا اسٹیبل رہتے ہیں, اور آپ کی جو پرفارمنس ہوگی نا وہ اگلی دفعہ زیادہ بہتر ہوگی. اچھا, یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں جو کر رہا ہوں نا یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ اکثر لوگوں کے ذہن میں معذرت کے ساتھ ایک کیڑا ہوتا ہے, اس کو کیڑا کہتے ہیں. آپ کو برا لگے یہ اچھا, یہ کیڑا جب گھس جائے نا تو پھر آپ کے ذہن کو جو ہے زنگ بھی لگ جاتا ہے اور یہ کیڑا کھا بھی جاتا ہے آپ کو. اس کی دیکھیں یہی چیز ہے کہ سائیکولوجیکلی, کیونکہ جب میں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یار میں پرفیکٹ ہوں, اب کیا ہوگا کہ میں چیزوں کے اوپر نا ورک آؤٹ نہیں کروں گا. میں اگر فار ایگزامپل آپ کو بزنس کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اب آپ ٹاپ لیول پہ آ گئے ہیں, تو اب آپ اپنی ورکنگ چھوڑ دیں گے. ورکنگ چھوڑیں گے تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا کہ جو نئی ٹیکنالوجیز یا جو نئے آپ کے پاس ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں ان پہ فوکس نہیں ہوگا, تو آٹومیٹکلی لیک جو ہے وہ آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے. ہاں یہ ہے, تو یہ چیز ہوتا ہے. ہاں بالکل ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ جا کے میں یہ سمجھوں گا کہ آئی ایم دا پرفیکٹ پرسنالٹی, تو اس کے بعد سے جو ہے نا وہ آپ کا ڈراپ ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتا ہے. ڈاؤن فال بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے اگر آپ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ لیتے ہیں. آگے بڑھنے کی جستجو ہی نہیں کریں گے, کوشش بھی نہیں کریں گے. ہاں, اب بات وہی آ گئی, دو چیزیں ہیں. ایک ہم لے رہے ہیں کہ اسٹیٹس کے حوالے سے ہے, یقیناً روپے پیسہ اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں, یا ہے ہمارے پاس لوگوں سے زیادہ ہے, ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, تو اس پر ہمیں تھوڑا غرور آ جاتا ہے. دیکھو یہ چیزیں, اور اکثر لوگ کہتے ہیں یہ میرے اس میں مجھ میں طاقت تھی, مجھ میں یہ ہمت تھی, یہ میرا کمال تھا. تو یہ کمال تو میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے. یہی تو بات ہے نا غرور کی. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ تو ہیں سیلف میڈ, ٹھیک ہے, اگر آپ نے خود سے محنت کی اور تمام چیزیں آپ لے کر جو ہے وہ چل رہے ہیں, اور ایف آئی ایم بورن ود اے گولڈ اسپون ان مائی ماؤتھ, تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ وہاں پہ پھر چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. سونے کا چمک کر پیدا ہوئے وہ چیزیں کیونکہ آپ کے فور فادر سے آ رہی ہوتی ہیں, آپ خود اسٹرگل تھوڑی سی کم کر رہے ہوتے ہو. اگر آپ اسٹرگلنگ فیملی میں سے ہو, آپ اسٹرگل کر رہے ہو, آپ چیزوں کو ٹیک اوور کر رہے ہو, اپنا فیملی بزنس بھی, اس کو بھی چیزیں اگر آگے اسی اسٹرگل سے لے کر چل رہے ہو, تو وہ کیا ہو جائے گا کہ وہ چیزیں کسی حد تک آپ کی پرسنالٹی کے اندر سمود ہوتی ہیں. چیزوں پر فخر مجھے تھوڑا سا کبھی اور لگتا ہے, وہ نا ہلکا, مجھے کو ہلکا پن لگتا ہے. ایسا چیز جو میں بتاتی ہوں, جب آپ چیزوں پر فخر کر رہے ہیں, پراؤڈ کر رہے ہیں, یا یہ ہلکا پن ہے, یہ آپ کی قابلیت نہیں ہے. ایکچولی ہم لوگ مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں نا, اس وجہ سے پھر کیا ہے کہ, لیکن دیکھیں اویئرنیس ہمیں کہیں سے بہت اوکھا ہے, کہیں سے تو ہمیں سٹارٹ کرنا پڑے گا نا. اویئرنیس کہیں سے, وہ یہاں سے آج سے سٹارٹ ہو جائے, وہ اس شو سے شروع ہو جائے, یا پہلے سے فیملیز میں چلتی آ رہی ہو, تو ہمیں آج نہیں تو کل, تو کیوں نہ آج ہی شروع کریں. وہی میں کہہ رہی ہوں, جو ہے بات کرنا ہے. ہمارے کہنے سے کون لوگ سدھرنے والے ہیں؟ جن کی عادت ہے, جن کی روٹین ہے, جنہوں نے یہ کرنا ہے, انہوں نے کرنا ہے. تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ کسی کے کہنے پہ اپنے آپ کو بدل دے. اس کو کیا خود سمجھ نہیں آ رہی تھی, انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا ہوتا. اس میں ایک چیز ہوگی کہ دیکھیں, اگر میں کسی اور کو کہہ رہا ہوں نا, تو اس سے پہلے مجھے خود اپنی پرسنالٹی کے اوپر ورک آؤٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ میرا کہنا تبھی سود مند ہو سکتا ہے کہ اگر میں ان تمام چیزوں کو نا خود سے بھی پریکٹس کر رہا ہوں.
تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. اچھا، دوسروں کی مدد کرنا یہ بہت اچھا ہے، اس پر فخر ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی کرنا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں نا پیرنٹس پراؤڈ کریں تو بچوں کی اچھی باتوں پر پراؤڈ کرنا بہت ضروری ہے. کمپیریزن نہیں کریں گے، وہ نمبر کم لے رہا ہے تم زیادہ رہے تم اس سے پرومیننٹ نہیں. دوسروں کی مدد کرنے میں اگر آپ کا بچہ اچھا ہے تو آپ اس کو کلیپ بھی کریں، اس کی دلجوئی بھی کریں اور اسے کہیں کہ مجھے آپ پر پراؤڈ ہے، تاکہ وہ پراؤڈ میں مزید اضافہ کرنے کا باعث بنے. تو اس سے بات کرتے ہیں ہم. جی بالکل سردار صاحب، آپ سے بات کرتے ہیں، آپ بھی ہمارا فخر ہیں یقیناً. یہ بتائیں کہ ہیلپ ڈیسک کا افتتاح کیا ہے چیمبر آف کامرس نے، تو اس کا کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ کچھ بتائیں کیا فائدہ ہوگا دوسروں کو. دیکھیے، وہ فیسیلیٹیشن یا انفارمیشن پنجاب بورڈ کے اندر ایک ہمارا ڈائریکٹریٹ ہے جس کو ہم فیسیلیٹیشن ڈائریکٹریٹ کہتے ہیں. اس کے اگرچہ ڈائریکٹر وہاں پہ بیٹھتے ہیں، تو یہ فیسیلیٹیشن ڈیسک میں چونکہ یہاں پہ ہمارا آفیسر موجود ہوگا، بیٹھا ہوگا اور چیمبر کے اندر ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں پہ ساؤتھ کے اندر 8 مینس چیمبر ہیں، یعنی 8 شہروں کے اندر چیمبر ہے مردوں کے، اور اسی طرح 3 وومنس کے چیمبر. ہم یہ سمجھتے ہیں، میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا پہلے بھی ایک دفعہ، کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ساؤتھ کے اندر خواتین کے لیے بھی ایک اسپیشل اکنامک زون اسٹیبلش کریں. اور وہ نہ صرف یہاں پہ پاکستان میں ہے لیکن اس ہمارے پورے ریجن کے اندر ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کیا یہ ہوگا کہ ہم نے خواتین کے لیے اسپیشل اکنامک زون اسٹیبلش کیا. اس ہیلپ ڈیسک کے نتیجے میں جن چیزوں کے لیے لوگوں کو لاہور آنا پڑتا تھا یا وہ ہمارے پاس آتے تھے تو ان کو وہاں آنے کی ضرورت نہیں. کوشش یہ ہے کہ یہی جو ڈیسک ہے ہمارا ان کی فیسیلیٹیشن کر سکے، انیبل کرے کہ ان لوگوں کی ہیلپ ہم کریں. تو انشاءاللہ یہ ہم یہ سمجھتے کہ جس چیز کے لیے لوگ لاہور کے چکر لگاتے تھے ان کے کام یہیں پہ ہوں گے، اور اس کے کوانٹم آف ورک کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو انہانس کرتے جائیں گے، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، بزنس کمیونٹی کی پریشانیاں یقیناً بڑھ گئی ہیں، اس کے لیے کیا ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں، کاٹیج انڈسٹری کے حوالے سے ہم نے ریسنٹلی چیف منسٹر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے 1 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ تک انہوں نے قرضے کے لیے دیا کہ یہ کاٹیج انڈسٹری ہماری جو ہے وہ آگے بڑھے، اور اس میں یہ ہو کہ جو لوگ ہیں اس میں ان کے لیے یہ ہے کہ بغیر کسی کولیٹرل کے کوئی چیز پلیج کرائے بغیر ان کو یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ سے 1 کروڑ تک کا قرضہ لے سکتے. اور اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کاٹیج انڈسٹری جو گلی محلے کی حد تک لوگ اگر کام کرتے نہ صرف وہ سیلف امپلائڈ ہوں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی روزگار کا باعث بنے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ چونکہ کورونا سے بہت سارے بیڈ امپیکٹ آئے ہیں اکانومی کے اوپر، تو ہم ان سے اپنے لوگوں کو نکالنے کے لیے مختلف پیکیجز، مختلف کوششیں اور مختلف اسکیمیں لے کے آ رہے ہیں تاکہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہو سکیں اور یہ کاروبار کا پہیہ چلتا رہے. ٹھیک ہے، زبردست. واجد کیا کہو گے آج کے دن، کیا میسج جائے گا؟ لازم بات ہے، وہی بات ہے کہ یار ایڈوائز ایڈوائز ایڈوائز. اچھا، آپ نے کہتے وہ دور ختم ہو گیا جب ہم ایڈوائز پر چلتے تھے اور پتہ نہیں وہ کہانیوں میں اینڈ میں ہمیں نصیحت مل جاتی تھی، ڈراماز دیکھتے تھے تو کچھ ایسا ملتا تھا کہ ہمیں لگتا تھا کہ یار واقعی. اچھا، پھر اس میں نا سیلف ہم اپنا ججمنٹ کر لیتے تھے اور سب دیکھتے بھی تھے اور یار واقعی ہم ایسا کر رہے ہیں، ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب ایسا تو نہیں رہا تھا یار. اس کی ریزن یہ کہ اب ہم لوگ جو ہے نا ان تمام سٹوریز کو یا کہانیوں کو یا ڈراماز کو ہم لوگ ایز اے انٹرٹینمنٹ لیتے ہیں، ناٹ فار دا پرپز آف ایڈوائز کہ اچھا سوسائٹی میں سے ہمیں کیا چیز سمجھنے سیکھنے کو مل رہی ہے. سیکھ ایکچولی ہماری ختم ہو گئی ہے. تو میسج صرف یہ ہے کہ لیٹ اسٹارٹ ورکنگ آن یور پرسنالٹیز، اور اپنی پرسنالٹی کے اوپر ہم لوگ کام کرنا اسٹارٹ کریں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا اپنی پرسنالٹی ہماری زیادہ بہتر ہوگی تو اس کا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو اوور آل سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ ہوگا نا وہ زیادہ بہتر طریقے سے سامنے آئے گا. اچھا، دوسروں سے بہتر جب ہم کچھ کرتے ہیں تب ہی ہم فخر کرتے ہیں، ہے نا؟ کے پیچھے تو فخر نہیں ہوتا نا. اس کے علاوہ اس میں یہ ہے، اس میں سمپل سی چیز ہے کہ دیکھیں کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں آپس میں. ٹھیک ہے، کمپیریزن کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ تو پیرنٹس نے سکھا دیا نا، 2 بچوں کے درمیان کمپیریزن شروع ہو گیا. وہ بہت اچھا ہے، وہ کتنا پیارا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ دیکھو کتنا اچھا کتنا تیز ہے، وہ کلاس میں فرسٹ آتا ہے، یا یہ تم کیا کرتے ہو یار.
اس میں دیکھیں، اس میں سمپل سی چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پیرنٹس نے جو چیزیں ہمیں اگر اس طریقے سے مقابلے کے حوالے سے اگر سکھائی بھی تھیں تو آج ہمارے پاس ٹائم ہے کہ آج ہم لوگ ان چیزوں کو تھوڑا سا ایک سائڈ پہ رکھ کے اور کمپیریزن سے آگے نکل کے، ٹھیک ہے، مدد کا ایک جو ورڈ ہے اس کو ہم لوگ ایڈ کر لیتے ہیں کہ کمپیریزن کی بجائے اگر ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ ہم لوگ کریں گے تو وہ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اوور آل سوسائٹی کے اندر بھی جو ہمارا امپیکٹ ہوگا وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. یعنی کہ اگر ہیلپنگ ہینڈز جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے. اگر بھائی اچھا نہیں ہے ایجوکیشن میں تو اس کی دوسرا بھائی کو کہنا کہ یار تم نے اس کی مدد کرنی ہے یار، اس کو جو مشکل لگ رہا ہے اس میں اس کا ساتھ دو، یا خود اس کے لیے کچھ نہ کچھ آسانیاں پیدا کرنا. تو ہم آسانیاں تو پیدا کرنا ہی نہیں چاہتے. تو آسانیاں جتنی زیادہ پیدا کرتے جائیں گے اوور آل ہمارے لیے بھی ہمارے اپنے راستوں کے اندر جو ہے نا وہ آسانیاں جو ہے وہ پیدا ہوتی جائیں گی. باقی میں ہمیشہ کی بات کرتا ہوتا ہوں کہ دوسروں کے لیے دعائیں کریں کیونکہ ان کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، اپنے لیے ہم لوگوں نے کام کرنا ہے پرسنالٹی کے لیے، اور دوسروں کے لیے دعائیں جو ہے وہ خصوصی طور پر. اچھا آج کل واجد بھی بہت ورک کر رہے ہیں، بہت ورک کر رہے ہیں. کوئی نئے نئے ایپ جو ہے بنا رہے ہیں، بھیج رہے ہیں. یار ٹائم نہیں ہے، تھوڑا سا اگر بتانا چاہو تو بتا دو یہ کیا ایپ چلیں تھا. جی میں بتا دیتا ہوں. میں جو ہے وہ برین ایکسٹریکٹ ون کلک سولوشن، اور اس کے لیے جو ہے وہ اس پہ الحمدللہ ہم لوگ تقریباً 10 ڈفرینٹ ڈومینز پہ کام کر رہے ہیں. ہم لوگ یہ چاہیں گے، سر سے بھی ریکویسٹ ہوگی ہماری، اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ چھوٹے بزنسز کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں. خاص طور پہ جو فیمیلز ہیں اس کے لیے ہم لوگ نے جو ہے وہ ڈریسز کے حوالے سے، اسی طریقے سے جو ہے وہ گفٹوں کے نام سے 1-2 پروجیکٹس ہمارے چل رہے ہیں جس میں بچیاں گھر پہ بیٹھ کے اپنے اپنے کام گفٹس وغیرہ بنا کے وہ ڈسپیچ جو وہ کروا سکتی ہیں. 3 سے 4 الحمدللہ ڈیلیوری سروسز جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے حوالے سے، انٹرنیشنل کنسلٹنسی کے حوالے سے جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ٹائم چاہیے اور پھر آپ کو دوبارہ بلائیں گے، آپ بتائیں گے ہمیں اور مجھے بتائیں گے میں کیا کر سکتی ہوں گھر بیٹھے. جی بالکل، بہت ٹائم ہوتا ہے میرے پاس بھی تو میں کیا کر سکتی ہوں. تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، اور وقفے کے بعد واپس جب آئیں گے تو ہمارے ساتھ جونیئر سردار ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مطلب پھر سردار تنویر الیاس خان صاحب کے صاحبزادے جونیئر سردار عثمان ہمارے ساتھ ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ نہیں ہنسنا نہیں میری جان، بات کرنی ہے ہمارے ساتھ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. آج کل پڑھائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ سکون کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ آج کل اسکول جا رہا ہوں. آن لائن نہیں ہو رہی؟ جا رہے ہو آپ لوگ؟ جی اچھا ٹھیک ہے. تو کیا مصروفیات ہیں یہ بتاؤ، آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اسٹڈی اسٹڈی اسٹڈی؟ جی. واہ جی واہ. اچھا تو یہ بتاؤ، ذرا کرتے ہیں نا گپ شپ. سردار صاحب یعنی ابا حضور جو ہے کیسے ہیں؟ ویسے لگ تو بہت ڈیسنٹ تو ہیں ہی ہیں، وہ تو ہے. دوسروں کے لیے تو روب ہوتا ہے، اپنے اولاد کے لیے ہم جاننا چاہیں گے. اور کتنے غصے کے تیز ہے ذرا یہ بتایا. بچہ بول نہیں رہا یار، بولنا بڑا مشکل کام ہے، اوکھا کام ہے. عثمان بہت غصے کے. بہت غصے کے. جب غصہ آتا ہے تو کبھی پٹائی بھی کی ابا نے تمہاری؟ کوئی تھپڑ چھپڑ جڑ دیا ہو غصے میں آ کے؟ کافی کھائیے؟ کافی پہلے، لیکن آج کل نہیں. مار کھائیے. اچھا واقعی سردار صاحب غصہ آتا ہے؟ کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ کے؟ میرے 5 ہیں، 3 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں. ٹھیک ہے. بیٹوں کو سنبھالنا اوکھا کام ہے؟ نہیں کوئی ایسا نہیں. عثمان کمپیریٹیولی تھوڑا سا جو دوسرے 2 ہیں ان سے تھوڑا زیادہ شرارتی ہے. اچھا شرارتی ہے؟ جی ویسے اس کا نمبر یہ لاکھ نہیں تھا. اس سے بڑی اس کی ایک بہن ہے اور 2 بھائی ہے، یہ 4تھے نمبر پہ، اور ایک اس سے چھوٹی بہن ہے اس کی. اچھا ماشاءاللہ. تو اس کو مطلب عمر اس سے بڑی بھی بہن ہے اس کی اور اس سے چھوٹی بھی بہن ہے، تو وہ تھوڑا سا وہ بعض اوقات وہ جس طرح بہن بھائیوں کا ہوتا ہے تو ہماری عثمان کے ساتھ اس حساب میں اٹیچمنٹ بھی زیادہ ہے. تو یہ تھوڑا شرارتی ہے دوسرے بہن بھائیوں سے، بٹ وہ غصہ ظاہر ہے بچوں کی کسی ایسی چیز پہ کہ جس کو وہ اپنے آپ پہ کرتے ہیں عثمان زیادہ تر ضد ہے اس چیز پہ جو اس کو جو چیز اچھی لگے اس کی اس کی ضد ہوتی ہے کہ میری بات فوراً پوری کر دیتے ہیں یا آپ نہیں کرتے؟ آپ نہیں، جو ہمیں ٹھیک لگ رہا ہو کہ اس کے لیے ٹھیک ہے وہ تو پوری کرتے ہیں. بہت دفعہ ہم اس کو آگے ریزسٹ کرتے ہیں، نہیں بھی سنتے بات. ریزسٹ کرنے پہ کیا کرتے عثمان؟ کیا کرتے ہو ضد پوری نہ ہو تو؟ ہے رولا ڈالنا ہے، شور شرابہ ڈالنا ہے، گھر سے بھاگنا ہے، یا کھانا نہیں کھانا؟ کیا کرنا ہے یار؟ بھوک ہڑتال ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ جب میں غصے کا کم ہوں تو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. غصے کے کم ہے یا تیز ہے؟ سچی سے بتائے. غصہ بہت آتا ہے؟ جی. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ لڑائیاں؟ یہ چیزیں اٹھا کے پھینک دی تھا؟ وہ تو پھینکنے والی چیز تو بہت
पुराने वक्तों की बात है। आजकल बस शोर करता हूँ या फिर शाउट जी। करते हैं। ये बात मेरी नहीं सुन रहा कोई, ये है। या फिर लाडले चुप हो किसके हैं, अम्मा के हैं या अब्बा के लाडले हैं? ज्यादा लाडले किसके हैं? अल्लाह मियां, बच्चा कभी अब्बे ने देख रहे, कभी यार बता दो यार, कुछ नहीं कहते सही अब्बू। बात बताओ। हाँ, अब्बू का, अब्बू का लाडले है, फिर कुछ भी अब्बू से खाते हैं। वो तो खाई थी किसी जमाने लेकिन में। वो फिर अम्मा की तरफ जाना पड़ता है ना। अपनी हर बात किससे डिस्कस करते हैं? कहते हैं राज और नियाज किससे करते हैं, अम्मा से करते हैं या अब्बा से करते हैं? वो तो अपने बड़े भाई से करते बड़े हैं। भाई से करते हैं। ज्यादा अटैचमेंट भाई के साथ है, और भाइयों की बहुत बनती है, बहनों के साथ नहीं बनती, कुछ खास नहीं। है ना, खास नहीं। तो काम तो बहनों से कराए जाते हैं, कोई काम हो कोई तो जा मेरे लिए ये लेकर आ जा, तो ऐसा होता है या नहीं होता? जब बहनें भी नहीं। कहती जल जल अपना काम खुद करो, किस तरह से होता है? बस बॉन्डिंग है बीच में हाँ, सबकी। ठीक है। तो ज्यादा बॉन्डिंग भाई के साथ है या बहनों के साथ? भाई के साथ है। बहनों के साथ नहीं अच्छी लगती, बहनें इतनी प्यारी तो होती हैं, इतना ख्याल रखती हैं भाइयों का। थोड़ी बहुत है बॉन्डिंग, लेकिन अब उतनी भी क्लोज नहीं है। ठीक है, गुड, जबरदस्त। अच्छा, ये होता है जब बहुत सारे बहन भाई हों तो किसी के साथ ज्यादा बनती है, कुछ ज्यादा अंडरस्टैंड कर रहा होता है और कुछ जो है अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। अच्छा, सदा सब ज्यादा लाडला कौन है? इसकी इंटरेस्टिंग ये है कि इसकी ऐनक इसको ये तकरीबन 2.5 ईयर का था जब से ऐनक इसको लगाई है। इसको हाँ, इसको जब भी किसी की कोई बात पसंद ना आई या किसी से नाराज हो, ये अपनी ऐनक तोड़ता था। ये बचपन से ऐसा कर रहा था? ये हमें तकरीबन 1 महीने में बाद औकात दर्जनों ऐनकें, मतलब एक दिन की 3-3 ऐनकें भी इसने तोड़ी। जब कोई इसकी बात न सुने तो ये अपनी ऐनक, हम कहते थे कि भाई किसी ने, तुम अपना नुकसान कर रहे हो, लेकिन ये अपनी ऐनक तोड़ देता। अच्छा, ये बचपन से यही कर रहा है, यानी कि 2 साल का था तब लगी? 2.5 ईयर का था। अच्छा, तब लगी। वैसे डॉक्टर ने तो इसको रिकमेंड किया था कि ये पहले लगाए, लेकिन वो बच्चे लगाते नहीं है, तो फिर 2.5 से स्टार्ट कराते हैं। ठीक ठीक। तो आपका लाडला कौन सा बच्चा है सरदार साहब, ये बताया? ये जो फैसला दिल के करना, करीब हो बच्चे ज्यादा। सारे एक जैसे होते हैं। हाँ। फैसला करना मुश्किल है। ये बाद अभी- बच्चों में अकादत हाँ। होती है कि वो जिद से आपसे बात, वो नहीं, उस्मान हंस रहा है, उस्मान हंस रहा है, उस्मान भी कुछ जिद कहना से चाहता अपनी है। बात मनवा लेती हैं। उस्मान भी अपनी जिद से बात मनवा लेते हैं। जो बड़े 2 बेटे वो इतनी जिद नहीं करते। ठीक है, उस्मान, आपको फील हुआ कि जो है 2 जो बड़े भाई हैं वो ज्यादा करीब है अब्बा के, है ना? लगता है ना? नहीं, मैं बस यही सोचा कि शायद बाबा असल जवाब दे दें कौन है ज्यादा क्लोज। तो अब्बा ने नहीं दिया था, है ना? कौन है क्लोज, बताए। अब सच्ची सच्ची बातें कहें। उस्मान टीवी के थ्रू जानना चाह रहा था कि शायद आज जवाब आ जाए। हाँ, तो कौन है वैसे ज्यादा क्लोज? बच्चे सारे एक जैसे होते, पेरेंट्स के लिए नहीं, तो बच्चों को जो फील होता है ना वो अलग होता है। मेरे अपने जो फीलिंग्स होते थे ना वो आज भी वही हैं। मुझे लगता है कि मैं इतनी ज्यादा क्लोज नहीं हूँ, अम्मा के बाजी ज्यादा क्लोज है। तो उस्मान तुम्हें क्या लगा, कौन बच्चे ये ज्यादा? फील कर रहे होते है ना? हाँ, वो जो हमारी सबसे छोटी बेटी है ना, हाँ, तो वो हमारे फोनों के ऊपर, उसने मेरे और वाइफ के फोनों के ऊपर जो है ना, वो खुद नाम उसने जो है ना उसकी डायरेक्टरी में वो करके ना उसने लिखा हुआ फेवरेट चाइल्ड। ओहो, वो अच्छा। बाद का इनको बाकियों को तंग भी चुप करती कर। है कि मैं पेरेंट्स की फेवरेट हूँ। हाँ, तो वो बच्चे एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए मरहले एक जैसे ही होते हैं। मुश्किल होता है कि ये क्या है। ठीक है, लेकिन उस्मान और जो बेटियां हैं दोनों, वो जिद करके अपनी बात, जो बड़े दोनों बेटे हैं वो इतनी जिद नहीं करते। ठीक है। उस्मान क्या बनने का सोचा है, क्या बनना है? बिजनेसमैन बनना है, क्या बनना है, क्या सोचा है, क्या बनना है? सोच रहा हूँ या तो बिजनेस में चला जाऊँ ठीक है, बाबा की तरह, हाँ, या फिर आर्मी में चला जाऊँ। ठीक। अच्छा, ये आर्मी में जाने का ख्याल क्यों आया? बचपन में था? नहीं, जो छोटे ये- होते तब सोच रहे होते हैं जहाज उड़ाऊंगा या ये करूंगा वो करूंगा, आर्मी में जाऊंगा, तो क्या सोचा, किस तरह आया जहन में? ये मामा चाहती थी तो इसलिए। ठीक है, तो वैसे एंड में जाकर बिजनेस में जाना, ये मुझे पता है। ये सरदार साहब हंस रहे हैं, ऐसे ही होता है ना कि बच्चों के रुझान आपके घर वालों को देखकर ही आते हैं। जब अब्बा बिजनेस में हो, हाँ, इंस्पिरेशन होती है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं, आप नहीं, क्या हमने ख्वाहिश इनको है? कैरियर के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि कोई हमने इनके ऊपर इम्पोज नहीं कर रहे। तो हमने इनके लिए रखा हुआ है कि जी आप जो बेहतर समझें आप वो कैरियर का जो एरिया चूज करें। ठीक है, तो जिद किस बात पे होती है? जिद्दी तो आप हैं, बताएं किस बात? आज बात भी हम उगलवा के रहेंगे, फिक्र ना करो। किस बात पे जिद ज्यादा करते हो आप? तंग किस बात पे ज्यादा करते हो? बाहर जाने पर अक्सर लोग होते हैं मैं दोस्तों में जा रहा हूँ और नहीं जाने देना, एक टाइम लिमिट है, नहीं तो मैं जाऊंगा, किस बात पे जिद होती है ज्यादातर? गाड़ी चलाने पे। शाबाश, ये तो बहुत जो है, मैंने आज तक वारिस को कार नहीं दी। अगरचे जो है माशाल्लाह अब आपको पता होगा 19 से ऊपर हो गया, लेकिन मैंने उसको गाड़ी नहीं दी, तो मैं तो डरती हूँ। तो आप क्यों नहीं देते? अभी छोटा है इसीलिए।
بالکل یہ ابھی چونکہ اس کی ایج کم ہے اور ہم اس کو میں یہ کرتا ہوں اس کو کہ جب میں خود اس کے ساتھ بیٹھا ہوں پھر میں اس کو اپارچونیٹی دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے چلاؤ تاکہ جو اس کا شوق ہے وہ پورا ہو جائے لیکن میری پریزنس میں پورا ہو. لیکن میں اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہوں کہ ہم میں سے جو مطلب پیرنٹس میں سے کوئی اس کے ساتھ نہ بیٹھا ہو تو یہ ڈرائیو کرے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا شوق ہوتا ہے لیکن وہ خدا نخواستہ کسی حادثے کا باعث بھی بن سکتا ہے اس کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی. اس میں یہ کہ جہاں پہ رش نہ ہو, جہاں پہ کراؤڈ نہیں ہے, جو زیادہ کلیئر اوپن روڈ ہیں, اس میں اگر کبھی اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنا شوق پورا کریں. ٹھیک ہے, یہ زبردست, یہ بہت خوب بات ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ کے سامنے ملتان میں پچھلے دنوں میں پوسن روڈ پر ایک بچہ جو ہے ابھی ہارڈلی 10 سال کا بھی نہیں تھا یار, لوگوں نے تو 6 سال کا بنا دیا. 6 سال کا بچہ ہے نا, نہیں ہوتا چھوٹا, پتہ نہیں آپ اتنی ایج چھوٹی کہاں سے بنا, لیکن 10 سال کا بچہ جو ہے وہ بھی گاڑی نہیں چلا سکتا اور وہ پیجارو چلا رہا تھا بچہ آرام سے, اور تو غلط ہے. پیرنٹس نے پھر کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا بچہ, تو سیکھا تو آپ سے بچے نے, تو ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں سیکھا, آپ نے سکھایا, ڈرائیور نے سکھایا, بچے کو سکھائے تو صحیح. تو اس معاملے میں آپ لوگوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی, اپنی زندگی کو بھی اور دوسرے لوگوں کی زندگی کے لیے بھی وہ بالکل خطرے کا باعث بنتے ہیں اور یہ رسک کبھی نہیں لینا چاہیے. بالکل کیونکہ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں, اس ایج میں ان کو اتنی میچورٹی نہیں ہوتی, ان کو گاڑی فیسینیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ جی ہم نے گاڑی چلانی ہے, لیکن اس میں پیرنٹس کو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سردار صاحب ماشاء اللہ 5 بچے ہیں آپ کے, کس بچے میں آپ کو اپنا عکس نظر آتا ہے یار, یہ بچہ جب آپ دیکھتے ہیں اس کے حد پہ کہتے ہیں یار میں بھی تو ایسا ہی تھا, کس بچے میں نظر آتا ہے آپ کو میری طرح ہے, یہ بالکل میری طرح کی حرکتیں؟ ماشاءاللہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہر بچے میں کچھ نہ کچھ خدا کی طرف سے جو ہے نا کوئی انہیرٹ ہوتی ہے چیزیں, تو وہ ہر بچے میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے مجھے یہ لگ کے تو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھ میں تھی اور ان میں بھی گئی ہے. وہ کسی کے لیے کیئر ہو سکتی ہے, کسی کے لیے اچھا سوچنے کا ہو سکتا ہے, تو یہ بات چیزیں جو ہوتی ہیں نا گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یعنی کہ ہر بچے میں آپ کو لگتا ہے میری چیزیں جو ہے پائی جاتی ہیں. زبردست, بہت بہت شکریہ, نائس پرسنالٹی, بہت اچھا لگا آپ سے مل کر ملاقات ہوئی. اور جناب ویسے تو ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو پروفیشنل وے میں کرتے ہیں, پوچھتے ہیں سوالات, لیکن تھوڑا اچھا لگا جب ہمارے ساتھ سلمان آئے اور پتہ چلا کہ بابا تھوڑے سخت بھی ہیں تو ہونا چاہیے یقیناً بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ تھوڑی سی سختی بھی برتنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے, کہ آج کل کا جو دور جا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ لینیٹ ہو جاتے ہیں اور ہر چیز بچوں کو دے دیتے ہیں تو بچے بگڑنے کا جو ہے ڈر لگا رہتا ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ سردار ابیاض صاحب, آپ تشریف لائے, اور سردار عثمان آپ کو بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, کرشی صحت سفر اچتا کو خوش آمدید آگسوں. بچے ہنستے مسکراندے ہوئے ہر ایک کو اچھے لگتے تھے, لیکن کدیں جو ہے رہے نا بچوں کی صحت بھی متاثر تھی ہے, کچھ اچا جھکا کھا گھن تھے اور اندی وجہ نال بچے ہاضمے دے مسائل پیدا تھے. آج ایسا ان گال کریسوں اور سارے نال جناب بالکل حکیم جاوید ہاشمی صاحب ہیں, اسے کو ویلکم آگسو, خوش آمدید آگسو. کیا حال ہے حکیم صاحب؟ بسم اللہ صحیح, الحمدللہ, ہمیشہ دی خیر. تھینک یو جی, بہت شکریہ. حکیم صاحب بچوں کے مسائل کی جل گال کرنے ہیں, جی وڈے بیمار تھے وہ چھوٹے بچے بھی بیمار تھے, اگرچہ ماوا ایڈی کیئر کریں, ایڈا خیال رکھیں اپنے بچوں کا, اندر باوجود بھی بہت سارے جڑے ہاضمے دے مسائل تھے. پہلے تو یہ دسو کہ بچوں پیٹ کے جڑے مسائل ہیں یا خرابی دی وجوہات کیا کیا ہیں پہ؟ ان کی پہلی تو گل یہ کہ نوزائیدہ بالیں زیادہ چیزاں شروع تھی ہیں, ماں انہوں کی ایجوکیٹ نہیں ہوتی اس معاملے, کیونکہ پہلے وہ ماں بنی نہیں ہوتی. بالکل ظاہر چیزاں چیزاں انہوں نے ڈٹے ہوتے, زیادہ ڈیپلی وہ نہیں گئے ہوتے, یہ پر انہوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بالاں کی کیویں حفاظت کرنی, یہ کیا کیا انہوں نے احتیاطی تدابیر ہون, جن نال سب تو پہلے جڑا سلسلہ ہوندے ان ہضام دا ہی ہے, بال دا, کیونکہ بال کو پہلے فیڈ کروانے انہیں, بالکل ان کو پتہ کیا نہیں ہوتا بال کو فیڈ کرویں دے, کیا کیا احتیاطی تدابیر رکھنے چاہیے. اچھا اکثر تھیندے کہ ماواں جڑے تا اپنے کھیر تو علاوہ بہر دا کھیر کو زیادہ پریفر کریں دیں, کیونکہ ساری جڑی ہے وہ نشو نما یا خوبصورتی انہیں فرق نہ پوے. کچھ لوگ ایندے اپنے فکر والے بہت زیادہ کانشیس ہونے, بالکل, تو کچھ یہ ہوندے کہ پتہ نہیں ہوتا, زیادہ جڑی سلسلہ ہے وہ نہ پتہ ہون دا, علم کیا نہیں ہوتا انہوں کو کہ کیا کیا تعبیر کرنے, کیویں بال کو ٹریٹ کرنے. ٹھیک ٹھیک, ایک تو یہ تھی گیا کہ نوزائیدہ بال دے واسطے یہ تھی اندر چ نظام انہضام جڑا ہے وہ خراب تھیندے ماں دی لاپرواہی تو. اچھا اندر بعد یہ ہوندے
کہ سب تو پہلا جڑا سلسلہ کار ہے ماں کو چاہیے کہ اپنا کھیر پلاوے. ٹھیک ہے. بہر والے کھیر تو تھوڑا جا اجتناب کرے. ٹھیک ہے. وہ ٹی توڑی تے ماں دا کھیر اوے نہیں آندا جویں بال کو ضرورت ہوندی ہے پہلے ڈوری. اون دے چے ہوندے کہ تھوڑا جا نیم گرم پانی کو دے دین, ہلکا جا اندے شہد ملا کے دے دین. اچھا اون دے نال بھی قوت شہد نہ لیتی سی کہ قوت مدافعت ہوندی وتے سی. اچھا ایک قدرتی گال ہی رے کہ ماں دے کھیر وچ اے اجزاء اون بال کو مل دین جن دے نال قوت مدافعت ودتی ہے. ٹھیک. اچھا اے جے اگر ماں سمجھ گئیں تے میرا خیال ہے کہ اپنے کھیر تو علاوہ کہیں بے کو پریفر نہ کرے سن. ٹھیک ہے. بہر والے کھیر تو وہ اجتناب کرے سن. تے اے قوت مدافعت ودھن اے ہے کہ ہر بیماری دے خلاف ایک دیوار کھڑی تھی. ٹھیک ہے. اچھا چھوٹے والا چ مسئلہ زیادہ ہوندے تھے جنوں زائدہ بالن دی گل کردے پے ہے اور وہ بچے دس بھی نہیں پاندے کہ انہاں دے پیٹ وچ درد ہے یا ہاضمے دا مسئلہ ہے تیا تو بے چینی جی محسوس کرن تے ماں بھی بے چین تھی ونن تھیا. بالکل اے تے ہر بندہ چاہندے تا کہ میری اولاد جیڑی ہے اچھی تو اچھی تھی ان دی صحت بھی ٹھیک تھی اور موٹا تازہ بھی نظر آوے. بالکل اے سارے چیزاں کریں دن لیکن بے احتیاطی والی سائڈ تے غور نہیں کریں دے کہ ساری تو ساری کیا ضرورت ہے. اسا کیا کیا کرنے اپنے کام تو تھوڑا جا وہ غافل تھی دن. وہ غافل تھیون جڑا تھا وہ بیماریاں دا موجب بن دے. اون دے نال سب تو پہلے تو دسے تا نظام انہضام دا ہی سلسلہ ہے کہ سب تو پہلے خوراک ہی بال دا سلسلہ ہے کہ اچھی خوراک دے سو تے اچھا وہ بن سی. ان دی ناقص خوراک ہو سی تے ظاہری گل ہے ان دی گروتھ بھی ہوئی تھی سی. تے سب تو پہلے ان دی خوراک دا خیال کرنے اسا. ٹھیک ہے. حکیم صاحب یہ دسو کیڑے عناصر ہیں جڑے کہ بچے دے ہاضمے دے مسائل یا پیٹ دے درد دی وجہ بنن تھے؟ پہلے تو میں جڑی غرض کیتی پہلے ایک تے قوت مدافعت دی کمی. اوہی ای پاروں کہ انسان جڑا ہے تا این دے چ قدرتی گال ہے اے بنا جانور کولوں یا بنا کولوں اے تھوڑا جا کمزور ہوندے ویسے بھی. یہ کمزور ہی نہیں مرغی دا بال جمسی انڈے چو انہیں لے دیکھ سو تساں کہ وہ فوری طور پہ اپنے پیروں تے کھڑو ہوئے. انسان دا بال تے نہیں کھڑوندا. یہ دے کتے کو ٹائم چاہیے وہ سال ڈیڑھ سال تو بعد والو کھڑوندے ول مختلف ہوندے طریقے ہن سلسلے بھی کیویں کیویں چل کے پہلے باندھے والوں دے بعد کھڑوندے والوں دے بعد ٹرن شروع کر دیندے ان دے بعد انہاں سلسلہ کاری بھی. اچھا ایک قوت مدافعت دی کمی ہوندی ہے ان بال وچ جیڑی ماں دے کھیر وچ میں سمجھدا کہ وافر مقدار وچ اللہ دی ذات نے رکھی ہے. بالکل اگر ماں دا کھیر پیندا رہے تو ان دا نظام انہضام بھی ٹھیک رہا سی اور باقی دے مسائل بھی جڑے ہیں وہ انشاءاللہ ان دا سلسلہ کار. ٹھیک ہے. اچھا کیڑے احتیاطی تدابیر ہیں جنہاں کو اپنان دے ویسے اپنے بچوں کو پیٹ دے مسائل تو محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ سب تو بہتر جڑا سلسلہ کار ہے یا سب تو زیادہ اہم جڑا ہے وہ صفائی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ول تساں انہاں دی موومنٹ تے خیال رکھنے کہ بال میرا کیا کھاندا پے کیا پیندا پے. اے اکثر نا او کھا برتن تے دھو کے دنے سارا کچھ کر گیدا لیکن انہاں دی موومنٹ تے انہاں دا خیال کرنا یہ جے بچے کرول کریندے پے ہونن کوئی بھی چیز ہوندی ہے چا کے منہ پا کے انفیکشن بچن دے اندر ویندے. بالکل 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 اے وائرل انفیکشن ہی نہیں بن تھی بیکٹیریل انفیکشن ہی دی وجہ سے کیونکہ نظام انہضام وچ جڑی سلسلہ کار ہے ایندا بیکٹیریل انفیکشن بہت جلدی تھی. ٹھیک ایندا تے کوئی ایسا وہ سلسلہ سمجھو بھی نال کھڑے ای پاروں تھوڑا جا احتیاط اگر وہ اندے ٹرن پھرن تے اندے چلن پھرن تے اندے ریڑھن تے اندے باہن تے اے تھوڑی جی احتیاط کرے سن تے انشاءاللہ وہ بہتر ہوندی. ٹھیک ہے. یعنی پلاسٹک دے کھلونے جو ہیں اکثر بچے منہ وچ پا کے دین تے اور اودے وچ جراثیم ہوندے تے او جراثیم ڈائریکٹ یقیناً بچن دے اندر ونن اور ول انہاں دے نظام ہضم تے جو ہے کو متاثر کرنے تھے. اے ادے وچ کوئی شک ہے نہیں بنا چیزاں نال ہی ایویں ویندن جراثیم. اے ضروری نہیں کہ پلاسٹک دے برتن نال لیکن پلاسٹک دا برتن ذرا جلدی اثر کرے کہ اون دے تے کھڑوتے رہندے. ٹھیک تے تھوڑا جا یہ ہوندے کہ دھون شون نال تھوڑا لہی ہی دیندے لیکن ایندے نال یہ ہوندے کہ اے زیادہ ٹائم ہی تے او بیکٹیریل جڑے ہندا اون دے جراثیم جڑے ہوندے زیادہ دیر تک کھڑوندے. یہ پاروں پلاسٹک دے برتناں تے زیادہ کھلونے چھوڑنے جڑا تو دے دے اے سارے کھلونے چھوڑنے اے پلاسٹک دے زیادہ بن دے. ای پاروں ان دی احتیاط ضروری ہے کہ پلاسٹک دے کھلونے تے بجائے تو سک بے اون دے سلسلہ کار کر کے تاکہ اون دی ای پاروں حفاظت رہے. ٹھیک ہے. اچھا بچیاں کو انہاں دی عمر دے حساب نال تے غذا دینی چاہیے نا. اے تے کوئی شک نہیں ہے نا. یہ تے بڑا ہوے یا چھوٹا ہوے ان دے تے اے تمیز ہی کہنی
یہ گال کو تو تسا بالکل ایک سائڈ تے رکھ دو تو وڈا بھی زیادہ کھاسی تو کوئی نقصان تھی ظاہر بال کو بھی تسا اگر ان دی ایج تو زیادہ دیندے وے یقیناً ان کو نقصان تھی اندے تو کوئی شک ہے نہیں نا بال کو تسا ان دی جویں جویں ان دی گروتھ تھیندی پئی ہے اوویں اوویں ان دی غذا کو تسا خیال کرنے یہ چیزیں میں تے آدھا بال دی دیکھ بھال تو زیادہ بہتر ہے کہ ان دی ماں دی دیکھ بھال زیادہ کیتے ہوئے تاکہ ان کو زیادہ سمجھایا بنے مختلف ٹیمیں ہی سمجھیں دیں مختلف ڈاکٹری حکمہ صاحبانی سارے ماما کو سمجھیں دیں بھی تسا اے نہ کرو اے نہ کرو اے نہ کرو بہت سارے احتیاطی تدابیر دسیں دیں لیکن عمل تو بعد ہے ہر حال عمل تو بعد ہے ٹھیک ہے اچھا تو کیڑے آسان گھریلو ٹوٹکے ہیں جنہوں کو اپنا کے بچے پیٹ اور ہاضمے دے مسائل کو بہتر بنا سکتے ہیں پہلی تو گال ہے صفائی دوجی گال ہے ٹوٹکیاں دی جڑی گال کریں دے سونف عرصہ دراز تو جو اساں جمے ہاں سونف دا استعمال بڑا اچھا رہ گیا ہاضمے کی تے بہت اچھی چیز ہے ان دے علاوہ تساں پودینے دا استعمال یہ ہاضمے کو بہت اچھا سلسلہ کاری دا ہے اچھا ان دے علاوہ تساں سویا دا استعمال جڑا کرشی والے تے عموماً چیزاں استعمال کریں نا اپنے ہر میڈیسن وچ جڑے خصوصاً انہضام دے نال تعلق رکھیں دیں ان دے کرشی والے سارے چیزیں استعمال کریں گے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ بھی جو عمر کی گل کریں پیا سے کہ اگر 6 ماہ تو کم ہے بچے دی عمر تو عمر صرف ماں دا ہی دودھ دینا چاہیے بالکل ہے نا لوگ بہت جلدی آغاز کر دیں تھے ٹھوس غذا دا عمر تے احتیاط دی ضرورت بندی ہے تھی اور بالاں کو ایک ہی دفعہ ہی نہیں ٹھوسنا نا اکثر لوگوں نہ ہوندے کہ یہ باؤل ہے یہ رائس ہے یا دلیا ہے ایسا ایک دم کھلا رہے ہونے تھیا ان دی وجہ بھی تو نظام ہضم متاثر تھی دیتے بالکل جی بوجھ تے کہیں شاید ابھی بوجھ تے کہیں شاید میرا تو چونکہ نازک چیز ہے ہر شے نے اندر تے جلدی اثر کرنے کیونکہ تسا دیکھو مٹی سانس دے ذریعے مٹی رہندی تے میدے چ اگر کوئی شے کھاندے وے گرم کھاندے وے تے میدے چ اگر ٹھنڈی کھاندے وے تے میدے چ اچھا ان ایک سلسلہ میں گزارش کرے سا سب کو جتنے بھی ماما ہیں انہاں کو میں تجویز کرے سا اپنے تجربے ضرور نہ کہ انہاں دا نیم گرم پانی جڑا نا وہ نہ چھڑواویں وہ تھوڑا بہت نیم گرم پانی پلا ہی رکھیں انہوں لے ہوندے کہ وہ تھوڑا جا نالیاں صاف تھی ویسن تے بہتر ہی راچی ان دا رزلٹ تے اللہ خیر کرے تے باقی تے قدرتی چیزاں دا استعمال کریں آرٹیفیشل چیزاں جڑن تا انہاں کو ذریعے انہاں تو اوائڈ کریں ٹھیک ہے اور جو ماں دے دودھ تو بال دوجی غذاواں تے منتقل تھین تھے اونڑے زد ہضم جڑی غذا ہے او ہونی چاہیے نا کھیر فیرنی اور کیلا ساگودانہ تو یعنی نرم غذا تو ہی کھن کے آویں نا بچے کو ہاں 6 مہینے تو بعد اول تو بہتر ہے کہ جڑا تو کو دین دسیں دے تا دین دسیں دے کہ 2 سال تو تک تو بال کو وڈے بیٹے کو اپنا او کھیر پلا سکدے وے 1 سال توڑی بیٹے کو جویں جائیداد دے حصے ایویں دین نے سا کو دسے کھیر پلاون دا طریقہ کار دسا ہے تے اگر ماں اپنا کھیر دیندی ہے تا تے میرا خیال ہے بیرونی غذا دیوں کو 6 ماہ توڑی تے ضرورت کیا نہیں ہوتی کیوں کو بہرحال شاید تو یعنی بچوں کو پھل فروٹ دینا چاہیے تھے اور پانی دینا چاہیے ساجی میں آدھے پہ پھل لے چ جوسز ہیں وہ بھی 6 ماہ تو بعد میں آدھا پیا ان تو پہلے میں کوئی نہیں آکا ان تو پہلے میں آدھا ماں اپنا خیال رکھے آپ اپنا خیال رکھے سی تے وہ فیڈ اچھے طریقے نال کر سی ٹھیک ہے اچھا یہ دسے سو کرشی دی کیڑے نیچرل ادویات ہیں جڑے بچے دے پیٹ دے مسائل دی صورت وچ استعمال کر سکتے ہیں یا مفید ثابت تھی سکتے ہیں ہاں کرشی دے تے کافی سارے ہیں لیکن یہ ہے کہ وقت نال کیویں جویں اساں بال جمدے تے اساں گٹی دینے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے نا کیا یہ ساڈا عام رواج سلسلہ کار ہے بھی اساں اپنے طور تے بھی دینے ہیں بھئی اون دے والد یا اون دی والدہ یہ کو سیں گٹی دے وہ سیں یہی شاید دے وہ اپنی چیز کو جھوٹا کر کے دیونا نہ مقصد اچھا لے چاہیے ہوندے وہ جھوٹی کر کے دیونا بھی ایک سنت بنی ہوئی ہے تو اون دے چاہیے ہوندے کہ قوت مدافعت اون دے نال بھی ودھدی ہے ٹھیک ہے ایویں کرشی دی گھٹی ہے کرشی دی پہلے تو تساں ارکے شیریں اگر دینے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز میں بڑی پکو دساں مزیداری دی گل جڑی میرے تجربے چ گزری کرشی دا تساں ارکے گلاب گھن گے نا ٹھیک ارکے گلاب کو ہلکا جا نیم گرم کر کے بال کو 2-4 ادھے 1 چمچ آدھا ٹی سپون پہلے پلا دے وہ کھیر پلاون تو تے پیٹ دے کافی سارے بیماریاں تو وہ ویسے ہی بچے ٹھیک ہے ہاں جی ان دے بعد ان کو فیڈ کرواویں تے اللہ خیر کرے تو کوشش کرن کہ 3 گھنٹے دا کم از کم 3 گھنٹے دا گیپ رکھیں
فیڈ کروانے ٹھیک ہے، یعنی ایک خوراک تو دوسری خوراک خوراک دے 3 گھنٹے دا تک وقفہ ہونا چاہیے. وقفہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی پیٹ کو تھوڑا جہا ریلیکسیشن مل رہی تھی بچے دی. ہاں اون ریلیکسیشن ہی مل رہی. یہ تو بڑے واسطے بھی ہے، بڑے نے تو خیر ہوں 3 ٹائم اسا بنے پہ بھی 3 ٹائم اسا کھانے حالانکہ دوپہر تک کوئی ذکر کیا نہیں ہے کوئی خاص. لیکن ول بھی چلو اپنی ہاں بھی جی کمزور بندے ہاں تو کھانا 3 ٹائم کھاؤ تو مشکل والا اپنا آپ کو مینٹین کر سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ بال کو تساں اپنی نگرانی چھاشیا کھواؤں گے. ٹھیک ہے. اچھا بچیاں واسطے کرشی دیگر ادویات کیڑے ہیں جڑے استعمال کیتے ون سکتے ہیں؟ دیکھو جی میں تو پہلے دسی کہ ارکے شیری تو گھن کے فولادی ٹانک تک، ٹھیک ہے، یہ مختلف ایج ٹھیک ہے، یعنی کرشی گھٹی بھی ہے اور کرشی گھٹی بھی ہے، بیبی ٹانک بھی ہے. بیبی ٹانک ہے. ٹانک تو ساتھ بعد استعمال کرے پہلے ارکاں دا استعمال کرے. ٹھیک ہے. ارک جڑے نا وہ بال دی گروتھ وچ بہت زیادہ اوندا عمل دخل ہے اور میرا خیال ہے کہ صاف پانی سمجھ گئے انہاں کو مل گیا ہر شے. ہن اساں اون جیڑا ارک دینا چاہنے ہیں اون دے یہ کہ ارک شیری مقصد دسیندا پے اپنے آپ کو کہ اے شیری ہے اون دے بالاں واسطے بھی ہے تے کڑوی دوا ایسے بال نہیں کھانے بڑے نہیں کھانے تو بال ٹھیک ہے. یعنی نال بچے دے نظام میں جڑے ہضم ہے ان دی اصلاح تھی سی اون دے واسطے مفید ہے. مفید ہے. اچھا کڑوے دوائیاں بال کو تا خصوصاً ان دی قوت مدافعت گھٹ ہوندی ہے اون دے تے زیادہ اثر انداز تھندے. ای پاو انہاں نے ارکے شیری ماشاءاللہ اللہ خیر کرے تے کرشی والے نے نام ہی جے دتے بے آسانی نال ہر بندہ گنے تے بالاں کو پلا بھی سکے. ٹھیک ہے. اچھا بالاں وچ کرشی دے ادویات جڑے استعمال کرنے دا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی دسے سو. ہاں میں این تے یعنی چھوٹے بال جڑے ہیں انہاں وچ کیویں استعمال کرے سو اور نہیں حوالہ دسے. چھوٹے بالاں وچ میں آکھے تا این تے ڈوز دتی ہوئی تا ہر اون وچ میں پہلے دسے ارکے شیری تو شروع کرنے تساں فولادی ٹانک ہے ایندا. اچھا اون دے بعد تساں ایندا گرائیو واٹر ہے. ٹھیک ہے. اچھا گرائیو واٹر بھی تساں نال رکھنے تاکہ اون دے قبض دے نو بہار گرائیو واٹر ہے تے ان نال یہ سلسلہ ہوندے کہ بال کو قبض والے مسائل نہیں تھے کیونکہ بال ٹردا پھردا تے ہے کہنا انہیں کوئی بھی شے کھاونی ہے فیڈ کرنی ہے ظاہر ہے وہ تے لیٹا بھی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر چھوٹے بچے کو بدہضمی تھیندی ہے یا نظام جڑا ہضم ہے خراب تھیندے تھے تو ارکے شیری استعمال کرے سن. اور اگر بچے قبض کے مسئلے آنے یا تو پھر کرشی دی گھٹی استعمال کرے سن. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اور عام جسمانی کمزوری ہوئے تو ول کے کرے سن فولادی ٹانک. واہ جی واہ بالکل انہاں دا فولادی ٹانک اصل پتہ کہ اچھا ایک ہے فولادی ٹون ٹانک. اچھا ٹون دے نا تو ہے. اچھا انہاں دی یہ خوبی ہے کرشی والے دی کہ آسان فہم ہے. انہاں دے ادویات جڑے نا سمجھ چاہندے ہیں عام زبان وچ بندہ سمجھنا چاہے یا کوئی بھی بندہ نہ بھی میڈیکل نہ ریلیٹڈ ہوئے نہ بھی حکیم ہوئے نہ بھی ڈاکٹر ہوئے والیوں کو سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. ان دے آسان سلسلہ کار. ٹھیک ہے. اچھا جیسے کہ گولڈ سٹینڈرڈ مینوفیکچر کیا ہے پیا کچھ حوالے سے یہ صحیح ہے. تے گولڈ تے سونے کو دیکھو سونے دی کار سٹینڈرڈ رکھا ہے اپنا. انہاں نے سونے دی کار اپنا سٹینڈرڈ رکھا ہے. دوائیاں گھنن تو گھن کے انہاں دی مینوفیکچرنگ تک انہاں دی ترسیل توڑی انہاں دے اینڈ توڑی کیا کیا ضرورت ہیں چیزاں دے وہ سارا کچھ جنہاں نے اپنے معیار تے پورے ہیں بین الاقوامی طور پہ. بلکہ ان کو اگر آکھوں بھی سٹینڈرڈ یہ جو شاید تو کو گھٹ ملے تو ان وچ کوئی مبالغہ کہنا ہو سی. ٹھیک ہے. اچھا کرشی دی جڑی مصنوعات ہیں پہ وہ کتھوں مل سن تھے یہ دسے سو ان تفصیلات دسے سو کہ کتھوں مل سکدے تھے. ہن تے آکھنا ہی تھوڑا جہا چھوٹا رکھ سی کیونکہ کیڑی ایسی جا ہے جتھوں دوائیاں ملدن. ٹھیک ہے. جتھوں دوائیاں ملدن بے شک وہ پنسا سٹور ہے بے شک وہ میڈیکل سٹور ہے بے شک وہ دوا خانہ ہے ہر جا تو آپ کو کرشی دے دوائیاں مل سن. کرشی کو نواں نہ تے نہیں کرشی دے خدمات ہی ماشاءاللہ بس الحمدللہ جتنے ہیں ہر بندہ جان دے. ٹھیک ہے. یعنی کہ تکو اچھے میڈیکل سٹور تو فارمیسی تو انہاں جڑے ادویات ہیں مل سکدے ہیں. تے ان دے علاوہ گھر بیٹھے بھی تساں جڑے آن لائن بھی کرشی دے ادویات استعمال کر سکدے ہو منگا سکتے ہو www.karshihealthshop.com تے تھرو تساں منگوا سکتے ہو. بالکل ان وچ کچھ اچھا تو فائدہ ٹھیک ہے نا گھر بیٹھے بھی کرشی دی جڑا ہے ادویات منگا سکتے ہو مصنوعات منگا سکتے ہو. عام فہم تے ہن میں پہلے دسے کہ ہر بندہ ہون تے سمجھتے. بالکل. تے اے سب تو جڑی آسان جڑا سلسلہ ہے دوا دے استعمال دا کہ اون دے سائیڈ ایفیکٹ نہ ہوئے چونکہ یہ ٹوٹل قدرتی اجزاء نال چیزاں بنے دن. ٹھیک ہے نا. یہ پر سائیڈ ایفیکٹ دا ڈر نہیں ہوندا بھی کہیں کولوں تجویز کروے سوں تے ول پلے سوں یا فلاں تجویز کرے تے ول اے کام کرے سوں ایسا بھی نہیں.
इनदे ते हर तुस देखो तो कोई चाहे हुण अरके शीरी मेरे सामने पी है, अरके शीरी दी डब्बी चेसो उनदे ते हर तफसील आवे सी फलां फलां को बिलावने फलां फलां। अच्छा मजेदार दी गल है कि इंदा कुदरती चीज़ां दी वजह तो कुदरती अज्जा दी वजह तो इनदे साइड इफेक्ट सामने हुण थोड़ी 0%। सही 0%। यानी बिना झिझक तुसा इस्तेमाल कर सकते हो अपने बच्चों वास्ते। हाँ बिल्कुल उनदे चो कोई ऐसे गल नहीं जरूरी कहीं को पूछने जरूरी है या रिकमेंड करे। हाँ ये है कि डोज दे बारे मशवरा कर गिने हुकमा साहिबान नाल या इनदे एक्सपर्ट नाल। ठीक है। अच्छा डोज एकदम हवाला दस दसो कि कितनी डोज बच्चों को देवनी है थे? मैं तो पहले दसे कि हर पैकिंग ते डोज होंदी है। ठीक है। वो उम्र के हिसाब नाल होंदी है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब से तशरीफ घेन के, बहुत अच्छा लगा था गुफ्तगू करके। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और जी बिल्कुल सलवा के किचन में आ चुकी हूँ, शान मसाले भी हमारे साथ हैं और तनवीर भाई भी हमारे साथ। तनवीर भाई आपका काम था वेलकम कहना, आज आप लेट आए हैं और आज हमारे रज़ाक भाई जो बिल्कुल जिनको हम बिजली भाई कहते हैं, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। और यकीनन जो है अगर बिजली भाई सुन रहे हैं तो वो चाह रहे थे कि मैं ज़रा कैमरे में आऊँ दिखाऊँ, लेकिन बिजली भाई चले गए क्योंकि हर जगह इनकी जरूरत पड़ती है। अच्छा तनवीर भाई आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं बड़ी मजे की बिरयानी। और ये बिरयानी का बन रहा है चिकन, ठीक है, कोरमा बन रहा है, तय वाली बिरयानी। ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि सलवा कुकिंग ऑयल जो है कुदरती विटामिन ए, ई और बी से भरपूर है। ओमेगा 3 और 6 जो है दूसरे ऑयल के मुकाबले में इसमें ज्यादा पाया जाता है और आपको ये फिट और हेल्दी रखता है। और ये रिसर्च ये साबित करती है कि ये जो ऑयल है आपको दिल की बीमारियों से, आपको ब्लड प्रेशर से महफूज रखता है। तो आपने घर में लाना है सलवा कुकिंग ऑयल। अच्छा उसके साथ ही हमारे साथ शान के मसाले भी हैं। जिस तरह आप लोग शान के मसाले यूज करते हैं इसी तरह इनके सादा मसाले भी हैं। ये मैं डब्बा मसालों की बात कर रही हूँ। रूटीन वाइज हम डब्बा मसाले जो है शान के इस्तेमाल करते हैं। तो अब उसके सादा मसाले जो आपको नजर आ रहे हैं, काली मिर्च है, दालचीनी है और यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च है, धनिया है, तो ये सारे मसाले जो है इसके पैक में भी आते हैं। शान ने हमेशा से प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट दिए हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा जो है बिल्कुल मैं शान के मसाले ही इस्तेमाल करती हूँ, जो खानों को देते हैं असली रंग, ताज़ा खुशबू और बेहतरीन जायका। और इसके साथ साथ एकदम खालिश और पाक होते हैं और खुले मिसालों यानी मसालों के मुकाबले में ये आपको बीमारियों से दूर रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी मज़ेदार और ऑथेंटिक टेस्ट लाएं अपने खानों में, तो फिर आपने शान के मसाले ही इस्तेमाल करने हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं यहाँ डेली। तो अब तनवीर भाई आपने रेसिपी बतानी है कि किसमें शान के मसाले जो है आपने इस्तेमाल किए हैं, बताएं इस हवाले से। सबसे पहले हमने 1 kg चावल लेने हैं, उसे 4 मरतबा धोना है। धोने के बाद उसको पानी रखना है। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो उसके अंदर हमने राइस डाल देने हैं और उसके अंदर नमक और जीरा डालना है। उसके बाद हमने कोरमा तैयार करना है। कोरमे के अंदर हमने जो है कि नमक, मिर्च, गरम मसाला जो है कि डालना है और इसके अंदर आप कोरमा मसाला शान का डाल सकते हैं और बिरयानी मसाला भी आपने शान का ही जो है कि डालना है जी। और क्रश पेपर हमने इसके अंदर डालनी है और साथ में हमने जो है कि चाट मसाला जो है वो भी इसके ऊपर हमने डालना है। और कोरमा तैयार करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह तैयार करके, जैसा कि हमारे चावल जो है कि लगे हुए हैं दम पे, और हमने ये कोरमा एक साइड में हमने जो है कि डाल देना है। बड़ा इजी है ये बिरयानी बनाना। जो घर में हम बिरयानी बनाते हैं वो थोड़ी चेंज होती है, लेयर्स में हम रख रहे होते हैं। तो तनवीर भाई ने ये लेयर वाला जो है चक्कर ही खत्म कर दिया है। तो अब हमारी जो बिरयानी है दम पर आ चुकी है और इसमें शान मसाले डाले हैं और ऐसे ही टेस्टी टेस्टी खाने बनाने हैं। तो फिर आपने शान के जो है मसाले इस्तेमाल करने हैं। जी तनवीर भाई। जी हमने जो है कि ग्रीन चिली, लेमन, टमाटर, पुदीना और धनिया ये हमने इसके ऊपर एक साइड पे डाल दिया है और इसके ऊपर चाट मसाला और शान का और क्रश चिली रेड जो है ये जो पैकेट में है, पैकेट में लाल मिर्च ये हमने इसके ऊपर जो है कि डाली है। जैसा कि ये चाट मसाला है हमारे पास शान का, वो डाला है। लाल मिर्च है ये जो पैकेट में है। और जब हमने जी कोरमा बनाने से पहले हमने अदरक लहसुन जो है कि शान का इस्तेमाल किया है ये वाला। और सलवा ऑयल जो है कि वो भी हमने सबसे पहले डाला। सलवा ऑयल के साथ इसको हमने शान के मसाले डाले। और फिर वही बात है, ये अक्सर मैं आपको दिखाती हूँ कि शान के मसाले के साथ साथ जो है
یہ دیکھیں یہ آپ کی سہولت ہے. ادرک اور لہسن کا پیسٹ بھی شان نے جناب بالکل انٹروڈیوس کرایا ہے, تو یہ بھی زبردست. سب سے پہلے آئل کے اندر ہم نے یہ ڈالنا ہے, اس کے اندر ہم نے جو ہے کہ قورمہ چکن کو ڈالنا ہے اور مسالے ڈال کر اسے اچھی طرح سے بھوننا ہے, مزے مزے کا بنانا ہے. اس کے بعد ہم نے شان کے مسالے ڈال کر, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں. ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے ماسک کا بھی استعمال کرنا ہے. آج سمیع بھائی نے ماسک نہیں لگایا تو میری مجبوری بن گئی, مجھے بھی ماسک لگانا پڑ گیا. اچھا جی, ہمارے ساتھ گیسٹ آ چکے ہیں اور جی ان کا تعارف کرانا چاہوں گی. ماڈل ہیں, آج ہمارے ساتھ مزے کی گپ شپ ہونے جا رہی ہے. تو میں جا رہی ہوں جو اسٹوڈیو میں, اور آپ اپنا کام دم پر تو آ گئے ہیں, بس ٹیسٹ ہی کرنا ہے. اور یقیناً شام میں بنے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی کھانا بنا ہوگا, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ان کے جو ٹیسٹ ہے اتھینٹک ٹیسٹ ہے, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مزے مزیدار کھانے بنائے تو پھر آپ نے شان کے مسالے اپنے کھانوں میں استعمال کرنے ہیں. اور اب میں جی بالکل بیٹھ گئی, اور ہمارے ساتھ گیسٹ جو ہیں تشریف فرمائے ہیں. میں چاہوں گی کہ پہلے تعارف کرا دوں, پھر ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں عمر جو کہ ایڈوکیٹ ہیں اور ماڈل ہیں, ایکٹر ہیں سوری معذرت کے ساتھ, اور اس کے علاوہ سنگر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ ایڈورٹائزمنٹ کا بھی کام کر رہے ہیں. بہت سارے کام کر رہے ہیں, اور کچھ اگر رہ گیا تو انہیں سے میں جانوں گی. ویلکم کہیں گے, خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک یار, گرمی ہے یار, ماسک لگانا اوکھا ہو گیا ہے. اور میں چلوں گی, اور اگلے جو ہمارے گیسٹ ہیں میں ان کا بھی تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ جو ماڈل ہیں جہزیب علی اوان ہیں, ان کو ویلکم کہیں گے. خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ہمارے ساتھ ومل ہے, ماڈل ہیں اور ایکٹر ہیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے, زبردست. اچھا, ان سے بہت ساری باتیں ہونے والی ہیں, اور آج ماڈل میرے ساتھ آئے تو مجھے لگ رہا ہے میں بھی ماڈل بن گئی ہوں, ہے نا. ویسے بڑا شوق تھا مجھے ماڈلنگ کا, عمر میں نے کی نہیں. کیا وجہ؟ بڑا اوکھا کام ہے یار, ہے نا, ریمپ پہ واک کرنا اور یار پریکٹس کرنا, اور ایک مرتبہ ٹرائی کیا تھا میں نے, لیکن ایک پریکٹس سے بڑا ٹائم لگتا ہے. سب سے مشکل کام پتہ ہے کیا؟ ہاں, جو اس وقت آپ کر رہی ہیں. اچھا, یہ مشکل کام ہے. اچھا, ہر ایک کو یہی لگتا ہے اپنا کام جو ہے, ہمیں لگتا ہے یہ تو کیونکہ روٹین بن جاتی ہے, روٹین روز کی ہے, تو ہمیں لگتا ہے یار یہ تو عام کام ہے, یہ تو سب کر سکتے ہیں, لیکن ایسا ہے واقعی. ٹھیک ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, ہاں دیکھیں, آپ کو ہمارا کام مشکل لگ رہا ہے, ہمیں آپ کا کام مشکل لگ رہا ہے, تو انسان جو کر رہا ہوتا ہے نا, اسے وہ دوسروں کو ایزی لگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم مشکل کام کر رہے ہیں, اور ٹھیک ہے, ہاں, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ مشکل کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیں جازب, کتنا عرصہ ہو گیا ہے ماڈلنگ کرتے ہوئے؟ مجھے تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ملتان میں کیا فیڈ بیک رہا, کس طرح سے رہا؟ ملتان میں کہتے اتنا ورک ہے نہیں. دیکھیں, کہنے کو دیکھیں کرنے والے بنتے ہیں نا, یہ ایکسکیوزز ہوتے ہیں. لوگ جو مطلب ایکسکیوز کرتے ہیں کہ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ورنہ اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو آپ ملتان کیا, آپ بھاولپور میں بھی ہوں گے نا تو بھی آپ کو کلک کر لیا جائے گا, تو بھی آپ اسکرین پہ آ جائیں گے. ملتان بھی کسی سے کم نہیں ہے. ملتان از دی ون آف موسٹ گروئنگ سٹی ان پاکستان, جو بہت جلدی سے اپنے آپ کو گرو کر رہا ہے. یہاں فیشن شوز ہوتے ہیں, یہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے, آڈیشنز ہوتے ہیں, شوٹس ہوتے ہیں. اب خدا اور محبت ڈرامہ جو فیروز خان کا چلا ہے وہ بھی تو ملتان میں شوٹ ہوا ہے. بالکل, نو ڈاؤٹ. ریول سے بات کرتے ہیں, ٹائم بہت شارٹ ہے, بہت ساری چیزیں جاننا چاہتے ہیں. ریول, کتنا عرصہ ہو گیا ماڈلنگ کرتے اور ایکٹنگ کرتے؟ مجھے 1 سال ہو گیا. سو میرا کوئی پلان نہیں تھا اس فیلڈ میں آنے کا. سو میری ایک فرینڈ ہے بہت اچھی نا, تو لیلا ان کا نیم ہے. میں ان کے پاس نا سیلون پہ گئی فرسٹ ٹائم, تو انہوں نے جب میرا میک اپ کیا نا, تو یار تم تو ماڈل دکھتی ہے یار, تم ماڈل بن سکتی ہے, کیا کہا ہوگا یقین. یار تم کیوں نہیں جاتی آگے نا. تو میں نا ایک وہ بندی تھی جو نا ڈرتی تھی کہ نہیں مجھے اس فیلڈ میں نہیں جانا, پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, میں نے نہیں کرنا یہ وہ. لیکن اس بندی نے مجھے موٹیویٹ کیا, اور میرا سٹارٹ اپ وہ بندی ہے. ٹھیک ہے, گڈ, زبردست. ٹھیک ہے, اس بندی نے مجھے بالکل مطلب میرا پورٹ فولیو سٹارٹ کروایا, اس نے میرا پورٹ فولیو بنوایا. ٹھیک ہے, اس کے بعد مطلب فردر مجھے برانڈ کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا, 2 برانڈز کے لیے, ایک گریو وومن اور ایک خاص وتھ کلاس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسی طرح سلسلہ چلتا گیا اور بس آگے بڑھتی گئی. سب جو میرے فرینڈز ہیں نا کلوز, ان کا اس چیز میں بہت زیادہ آتا ہے کہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اچھا, یہ تو ہو گیا کہ ماڈلنگ کی سائڈ پر آ گئے اور ماڈلنگ سٹارٹ بھی کر دی, اور ڈفرینٹ برانڈز ہیں ان کے ساتھ آپ نے شوٹ بھی کیا. لیکن یہ بتاؤ کہ ارننگ کے حوالے سے ملتان کہاں جا رہا ہے؟ کیا پیمنٹ اچھی دی جاتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ نئے لوگ آئیں اس فیلڈ میں تو کیا ان کے لیے حوصلہ افزا ہے؟ کیونکہ بات روزی روٹی ہر ایک کے ساتھ ہے. یہ کہیں کہ مفت میں مفتہ کر لیں تو ایسا نہیں ہے کہ آنا ہے کیمرے پر تو چلیں جی. آج کل تو یوٹیوب پر بھی آپ آ جاتے ہیں, کہیں کیمرہ لیں اور اپنے جو ہے ٹک ٹاک پر بن جائے اسٹار, کچھ بھی بن جائے.
تو یہ بتائیں کہ کیا اس کا اچھا فیڈ بیک بھی ہے یا ریٹرن بھی ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ فی الحال تو مطلب آپ جب اسٹارٹ اپ لیتے ہو نا ہاں تو ریٹرنز کی طرف تو آپ کبھی بھی نہیں جا سکتے. یہی تو بات میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایسا ہے تو آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. ہاں عمر، اس بارے میں کچھ آپ سے کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جب ہم کسی اسکول کالجز میں ایڈمیشن لیتے ہیں نا، وہاں بھی پہلے ہمیں فی پے کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کے ہمیں وہاں سے تعلیم ملتی ہے. اسی طرح سے ماڈلنگ بھی ہے، سب سے پہلے آپ کو اپنا پورٹ فولیو بنوانا پڑتا ہے، شوٹس بنوانے پڑتے ہیں. بالکل بالکل خرچہ کرنا پڑتا ہے، خرچہ بھی ہے، خرچہ کرنا پڑتا ہے نو ڈاؤٹ. پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پورٹ فولیو پہ. جتنا اچھا پورٹ فولیو ہوگا، جتنا اچھا آپ کا لک ہوگا، اس حساب سے آپ کو کام بھی ملے گا، اس حساب سے آپ کو پیمنٹ بھی ملے گی. ملتان میں بھی ایسے ہیں جو پورٹ فولیو بہت اچھا بناتے ہیں. میرا بھائی ہے ایک وقار وکی، بہت اچھا فوٹوگرافر ہے، وہ بہت سے پورٹ فولیوز بھی بناتا رہتا ہے. تو اس طرح کا ٹیلنٹ جو ہے ملتان میں ہے، جو پورٹ فولیو اچھے بناتے ہیں، اس کے بعد آپ کو پیمنٹ بھی ملتی ہے وہاں سے. ٹھیک ہے، گڈ، زبردست. اور وکیل ہو، اپنے پروفیشن کو جوائن کرتے، ماڈلنگ کی طرف، یہ کیا ساری چیزیں اکٹھے لے کر چل رہے ہو یار؟ یہ دیکھیں، وکالت جو تھا وہ میرا ایک شوق تھا. ٹھیک ہے، اور جو یعنی ایجوکیٹ لگ جائے ساتھ، ہے نا؟ جی جی، جب نام آ جاتا ہے نا پیچھے ایڈوکیٹ عمر خان، دیٹس انف. ٹھیک. اور جو ماڈلنگ تھا یہ میرا شوق تھا. ٹھیک ہے، زبردست. اب ایک شوق ہے اور ایک ضرورت ہے، یا ضرورت کس کو بنایا یہ بتاؤ؟ ضرورت کسی کو بھی نہیں بنایا. کسی کو ضرورت نہیں بنایا، سارے شوق لے کے چل رہے ہو، پیشن لے کے چل رہے ہو، اور گھر والوں نے ٹائم آئے گا یہی شوق جو ہے کنورٹ ہو جائے گا ارننگ میں. بالکل بالکل بالکل. سنگر بھی تو ہو یار، تو کچھ سنا. سب سے پہلے اسٹارٹ اپ ہی سنگر سے لیا تھا میں نے، ایک گانا بنایا تھا. اچھا. اس کے بعد جا کے پھر آہستہ 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 آہستہ. تو یہ شوق کیسے ہوا کہ میں گا بھی سکتا ہوں، یا میری آواز اچھی ہے؟ کسی نے کہا یار تمہاری آواز تو بہت اچھی ہے، تم گا سکتے ہو. یہ خوش فہمیاں تبھی پیدا ہوتی ہیں جب لوگ کہتے ہیں. کبھی کبھی اچھی بھی ہو جاتی ہے خوش فہمیاں. بالکل. ٹھیک، تو کیا کچھ سنا دو ہمیں، پھر ہم بھی کہیں کہ واقعی آپ اچھا گاتے. میرا اپنا گانا تھا، ابھی 2019 کے لاسٹ میں نے لانچ کیا تھا، آجا وے آجا. ٹھیک ہے. اس کے لیرکس بھی میں نے خود لکھے تھے، کمپوزیشن جو ہے میٹ اسٹوڈیو سے ہوا تھا، اس کو بنانے والے آفیشیل مون تھے ارسلان احمد. ٹھیک ہے. تو گانا سنتے اصل میں مجھے آگے جو ہے ٹاک بیک میں کہہ رہی ہیں ہماری ہمنا پروڈیوسر کی عائشہ میں وقفے پر جانا ہے تو مزہ نہیں آئے گا نا گانا سنتے ہوئے، تو وقفے سے واپس آ کر آپ سے گانا بھی سنتے ہیں اور یقیناً بہت ساری باتیں بھی آپ سے کرنا چاہیں گے، آپ لوگوں کے بارے میں پوچھنا بھی چاہیں گے. تو پھر انجوائے کر رہے ہیں یار اپنے ورک کو؟ ایسے ہی بہت انجوائے کر رہے ہیں. میرا جو میں نے سٹارٹ لیا تھا، میری سپورٹ تھی میرے ساتھ کافی لوگوں کی، اس میں سے میرے بھائی ایک علی حمزہ ہیں HMI جن کی میڈیا انڈسٹری ہے، انہوں نے مجھے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اس فیلڈ میں انٹر کروایا. اس کے بعد اور بھی ملتان میں پروڈکشن ہے، کافی اچھے بھائی ہیں، سعد راجپوت، سفی حسین، یہ سب. ٹھیک ہے. تو اچھے لوگ مل جائیں تو یقیناً اچھا کام ہو جاتا ہے. یعنی آپ کام کر رہے ہو اچھا، اور کچھ لوگ جو اچھے نہ ملے آپ کو تو پھر یار مزہ بھی نہیں آتا، اور پھر لازم بات ہے اپنے کام کو اپلائی جب کیسے کریں گے، کس طرح کر پائیں گے، تو یہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے نا. جہاں زیب خاموش بیٹھے ہیں یار، آپ بول سکتے ہیں. آپ مجھے موقع دیا آپ کو، دیا ہم نے. آپ جس طرح ان سے سوال کر رہی ہیں، مجھ سے کچھ پوچھیں گی تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا. یار اپنے بارے میں بتاؤ. چلیں. میرا نام جہاں زیب علی اوان ہے اور میں ملتان کا رہائشی ہوں. ٹھیک ہے. بیسیکلی ہم ضلع اٹک سے ہیں. گڈ، زبردست. اور میں پڑھ رہا ہوں. مجھے تو پٹھان بھائی لگ رہے ہیں کیونکہ ضلع میرا نام یہ ہے کیونکہ اب کافی میں یوٹیوب پہ بھی میرا ایک چینل تھا. اچھا، گڈ. ہاں، یوٹیوب پہ میں ٹیک ریویوز وغیرہ کرتا تھا، تو وہاں پہ جیسے میں اپنا انٹروڈکشن کرواتا تھا کہ میرا نام، میں ہوں آپ کا میزبان جہاں زیب علی اوان، اور آج میں آپ کے لیے لایا ہوں یہ گیجٹ، اس کے یہ فائدے ہیں، اس سے آپ استعمال کریں گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ سارے فائدے ہم جاننا چاہیں گے. ابھی ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. ناظرین کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور جہاں زیب سے بات ہو رہی تھی، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کے بارے میں. جی جانتے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں اپنا یوٹیوب پہ بھی انٹروڈکشن کرواتا تھا نا، تو اس میں ایک رائم بنایا ہوا تھا میں نے کہ میں ہوں آپ کا میزبان جہاں زیب علی اوان. بتا، میں ہوں، کس طرح تھا اسٹائل بتا. میں ہوں آپ کا میزبان جہاں زیب علی اوان، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک بہت ہی بہترین گیجٹ. اس گیجٹ کو استعمال کر کے آپ کا بہت سا وقت بچے گا اور آپ بہت سے یونیک سے کام کر سکتے ہیں. گیجٹ کا نام نہیں بتانا اپنا، گیجٹ کے نام کافی ہے. ہاں، گیجٹ کے نام میں نہیں بتا رہا نا، اسی لیے کیونکہ گیجٹ کے نام ایسے تو نہیں بتائے جاتے نا جب تک وہ اسپانسر نہ کریں. ہاں جی، بالکل بالکل بالکل. اچھا، تو دوست جنہوں نے آپ کو ہیلپ
ہیلپ فل رہے, آپ کے کام میں مددگار, اور جن کا نام لینا آپ ضروری سمجھتے ہیں؟ میری ایک دوست کہہ لیں یا کچھ بھی انہیں کہہ لیں, میں تو انہیں لاڈلی کہتا ہوں. پیاری سی میری دوست. ہاں, میں تو انہیں لاڈلی ہی کہتا ہوں. وہ مجھے سپورٹ کرتی رہتی ہیں, اور جب میں گرتا ہوں تو وہ مجھے اٹھنے میں مدد کرتی ہیں. گڈ, زبردست. تو اس طرح سے چلتا رہتا ہے. ایک دوست ہونا چاہیے. دوست یہ بیچارے, یہ بس کڑیاں ہی سنبھالتی ہیں اور کوئی نہیں سنبھالتا. عمر خان تو مجھے گرنے ہی نہیں دیتا نا. یہ تو وہ انسان ہے جو مجھے گرنے ہی نہیں دیتا. یہ گرنے سے پہلے مجھے بتا دیتا ہے کہ آپ یہاں گرو گے, اور گرنے اور اٹھانے والے خدا کی ذات ہے. بالکل, بے شک خدا کی ذات ہے, لیکن خدا نے زمین پہ بندوبست کرنا ہے. کچھ ہوتے نہیں, کچھ ہوتے ہیں وہ کھڈے کھود رہے ہوتے ہیں جی, کچھ گرانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں, گرنے نہیں دیتا. کچھ ہوتے ہیں جو کھڈے کھود رہے ہیں. ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جو یہ 2020 میں اشارہ کیا ہوئے ہیں. سمر تمہاری طرف اشارہ کیا ہے. 2020 میں حقیقت ہے, 2020 میں ہمارے بہت سے دوست بے نکاح ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ریمن سے جانتے ہیں. ریمن کیسی ہو, اور یہ بتاؤ کہ کتنا اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی ضرورت. چائے تمہارے ہاتھ میں اس لیے پوچھ رہی کہ چائے کی شوقین ہو کیا؟ چائے کے بغیر میں اٹھ ہی نہیں سکتی, میرے خیال سے تو چل ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, چائے بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بتاؤ کہ اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے, ہیلدی رکھنا ہے, ڈائٹ کانشیس ہو, کیا کرتی ہو؟ خیال رکھنا پڑتا ہے مجھے نا, کھانے پینے کا بھی نا, ہر چیز کا. اور پرومیننٹ رہنے کے لیے کیا کرتی؟ جو لوگ ماڈل بن جاتے تو ان کو جہاں بھی جائیں فیملی فنکشن میں تو اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے, تھوڑا ہٹ کے نظر آئے. ہاں جی, ایسا ہے, بالکل ہے, آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ جب آپ کا پتہ چل جاتا ہے نا کہ آپ ماڈل ہو تو ہر بندہ آپ کو اسی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل, کہ جی ماڈل ہے, پتہ نہیں کیسی دکھ رہی ہوگی, پتہ نہیں کیا پہنا ہوگا, کون سا ڈریس پہنا ہوگا, کس طرح کا میک اپ کیا ہوگا. تو ساری چیزیں نا فوکسڈ ہوتی ہیں, آپ فوکسڈ ہوتے ہو. بالکل. میک اپ میں کتنی ایکسپرٹ ہو, یا سیکھا یا واقعی تھی شروع سے؟ بچیاں تو ہوتی ہیں یار, مجھے اچھا میک اپ آج تک نہیں آتا. میک اپ وغیرہ میں نے خود بھی پرسنلی بھی سیکھا, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ مطلب کہ اب تو میک اپ آرٹسٹ بن گئی ہوں ہر وقت میک اپ رہنا. ٹھیک ہے, تو ڈریسنگ کے حوالے سے بھی کانشیس ہو. گھر میں کیسی ہوتی ہے ہماری جو ہے ریمل, گھر میں کس طرح نظر آتی ہے؟ ساتھی سے نظر آتی ہے یا وہاں بھی جو ہے خیال رکھنا ہر چیز کا؟ میں ویسے خیال رکتی ہوں اپنا, بٹ سمپل رہنا زیادہ پسند کرتی ہوں. کیونکہ جب آپ روٹین میں اتنا میک اپ اور ہر چیز پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں, آپ کے ڈیلی بیسس پہ آپ کا میک اپ ہو رہا ہے, تو پھر آپ کو سمپل رہنا نا اپنا اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کیٹ واک جب کرتی ہیں کبھی ایسا ہوا کہ ہر ساتھی طور پر میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ کبھی پاؤں پھسلا اور گری یا تھوڑی؟ ہاں, ایک دفعہ ہوا ہے. دیکھیں گے, میں نے اندازہ لگایا تھا, ہو بھی گیا. ایک دفعہ توڑ ماڈل ہے. اچھا, ان کی باری میں ایک بار میرے پاؤں کے نیچے ہی ریمپ ٹوٹا ہے. اوئے ہوئے, اس نے میرا نام مشہور کر دیا کہ ریمپ توڑ ماڈل. ایک دفعہ میرے ساتھ ہوا تھا, مس نادیہ آئی تھی. ہاں, مس نادیہ حسین خان, یہاں پہ میک اپ کلاس تھی ان کی میں ماڈل تھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مطلب ان کے ساتھ ریمپ پہ واک ہوئی نا, تو میں آتے ہوئے نا وہ جو میکسی تھی وہ میرے پاؤں میں الجھ گئی, اڑ گئی. بالکل. تو بس پھر وہاں پہ ساتھ تھی ماڈل, اس بندی نے بہت کوآپریٹ کیا, اس نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا. نہیں تو وہ نہیں, اس نے ہاتھ پکڑ لیا فوراً نا, اور اس چیز کو ویسے ہی اسٹیبل کر کے نا آگے چل گئے. ایسے بہت کم لوگ کرتے ہیں. گرتی ہے تو گر سے جان جاتے ہیں, بےزتی ہو جائے, اگر بےزتی ہو جائے, نظر آ جائے, کیمرے میں کیپچر ہو جائے, یہ بڑی کوشش. لیکن اس بندی نے اس طرح سے کور کیا فوراً سے ہاتھ پکڑ کے, اور نہ مجھے یہ بھی کہہ دیا ساتھ ہی کہ اسمائل, کنفیوز نہیں ہونا. یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, کنفیوز نہیں ہونا. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ ریمل, آپ تشریف لائیں. جازیب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عمر, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے, اور میں چلی کچن میں یا دوستوں کے بارے میں 2-3 نام لینا چاہوں گا. نام لوگے, کچھ سیکنڈ دیے ہم نے تمہیں. ہاں, میرے کچھ دوست ہیں جو آج میں اس مقام پہ ہوں, جن کے پیچھے سپورٹ ہے. نبیل, شہزاد, ناصر, مسیب, ٹھیک ہے, سخی حسین, سعد راجپوت. ٹھیک ہے, تھینک یو جی. بہت اچھے دوست ہیں, اور ہمارے بہت اچھے دوست جو ہیں ہمارے کچن میں کھڑے ہیں. تنویر بھائی, بہت ہو گیا, بریانی جو ہے بن گئی ہے, اور یہ بنائی ہے شان کے بریانی مسالہ میں. تنویر بھائی کیا کہیں گے, اب تیار ہو چکی ہے بریانی؟ جی, تو ڈسپلے کریں گے, دکھائیں ذرا. دم کھولیں گے. ٹھیک ہے, اور اس
کو ڈسپلے کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ شان مسالے میں جو ہے مزے کی بریانی بنائی ہے بھائی تنویر نے. جس طرح آپ شان کے مسالے یوز کرتے ہیں اسی طرح ان کے سادہ مسالے کے پیک بھی آتے ہیں. یہ آپ کو پیک نظر آ رہے ہیں. اور شان نے ہمیشہ پریمیم کوالٹی کے پروڈکٹ دیے ہیں جس کے میں ہمیشہ شان کے ہی مسالے استعمال کرتی ہوں جو کھانے کو دیتے ہیں اصلی رنگ, تازہ خوشبو اور بہترین ذائقہ. یہ میں تھک گئی ہوں بہت سارے سوالات کیے ہیں. اور کیا کہنا چاہیں گے بھائی تنویر بھائی؟ اب آپ پہ چھوڑا. جی اب اس کو ہم زبردست دکھائیں گے. ٹھیک ہے ڈسپلے کریں گے. اب ٹائم نہیں ہے جو وہاں منٹ بتایا جا رہا ہے 1 منٹ ہے عائشہ. تو یہ لیجیے. ٹھیک ہے ڈالیں گے اس میں. تنویر بھائی بتائیں کیا ہو گیا؟ بس سوچ میں لگ گئے ہیں ابھی. ٹھیک ہے بہت ٹیسٹی بریانی ہے دیکھ رہے. اور کلر جو ہے بہت ہی, یار میں ٹیسٹ کرنے والی نہیں ہوئی, ہم نے مجھے کہا ہے ٹیسٹ کر لو تاکہ جو ہے منہ جلے تو میرا جلے نہیں آ رہی ہے. چل ٹھیک ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ٹیسٹ میں کر کے بتاتی ہوں, یار یہ ضد کر رہی ہے بار بار کڑیرا, تو آپ ڈالیں. میں ذرا ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ کیا ٹیسٹ بنا ہے. اور لگ تو رہا ہے کہ اچھا ہی ہے کیونکہ جناب شان کے جو مسالے ہیں میں گھر میں بھی استعمال کرتی ہوں. اور یقیناً تو یہ گرما گرم بریانی میں ٹیسٹ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی اپنا. اس کے بعد مجھ سے بات ہو یا نہ ہو تو گرم گرم بریانی جو ہے میں ٹیسٹ کر رہی ہوں. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ دوسری مرتبہ کہہ رہی ہوں دعاؤں کی اشد ضرورت ہے. اور تنویر بھائی آپ بھی کہیں گے اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلیں جی, تھینک یو.